بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله والله ربي لا أشرك به شيئا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على كل حال اللهم اجعلني أحبك بقلب كله وأرضيك بجهد كله اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اهدني وسددني اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدني واهدني به اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة آمين اللهم آمين انشاءاللہ تعالی آج ہم آیا 126 سے شروع کریں گے سورہ الانعام اگر آپ لوگوں میں سے کوئی پچھلے ویک کا جو پڑھا تھا اس میں سے کچھ ایڈ کرنا چاہے کہ کیا پڑھا تھا ہم نے پچھلے ویک نا دو چیزیں جو تھی مجھے یاد رہی ہیں ایک جو ہے وہ جب
लोग अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं, वो नहीं करना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनके दिलों पर मोहर लगा देता है, उनको नेकी का काम ऐसे लगता है जैसे किसी पहाड़ पर चढ़ना, उनका सांस फूल जाता है और उनका सीना जिफरा जाता है। और दूसरा ये था कि बस्ती में बड़े बड़े जो सरदार हैं ना, उनको बड़े बड़े मुजरिम कहा गया ना, मुजरिम सरदार के बड़े लोग, जैसे आज हम अगर देखें पॉलिटिशियन वो बड़े सरदार हैं, तो ऐसे लोग जो मुजरिम हैं अल्लाह ताला ने वो हमारी आजमाइश के लिए रखी है कि वो हमें अपनी तरफ बुलाएंगे और हम हमारा खिंचते चले जाएंगे उनकी तरफ। जज़ाकल्लाह खैर। ओके, हलाल हराम की भी बात हुई, खुद ही अपने ऊपर हराम करते हैं, हालांकि अल्लाह ने तो हमारे लिए हलाल की हलाल की है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। पिछली आयत जो थी ना 125 टाइम 2 घंटे के ना करीब होने लगा था, तो मैंने उस पर इतनी ज़्यादा बात नहीं की थी। इंशाल्लाह ताला थोड़ी सी बात मैं उस पर रखूँगी, फिर इंशाल्लाह ताला हम 126 आयत को शुरू करेंगे कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने जो ईमान नहीं रखते उनके रवैये को बताया था, और जो ईमान रखते हैं उनके मतलब 2 रवैयों की बात की गई थी ना वहाँ पे, कि वो जिसका जो इस्लाम लेके आते हैं वो अल्लाह की बातों को सुनते हैं, उनको वो अल्लाह की बातें अच्छी लगती हैं, वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं, अल्लाह की बात उनको पसंद लगती है या उनको पसंद आती है, वो उसमें दिलचस्पी रखते हैं। और दूसरा रवैया ये था कि उसके बरक्स था कि हदायत जिनको नहीं ना मिली होती उनके रवैये, वो अल्लाह की महफिलों में आना नहीं चाहते, अल्लाह की बात उनको बोरिंग लगती है कि इससे उनको फ़ायदा नहीं होता, उनके दिल घुटते हैं, और जब उनके दिल घुटते हैं, तंग होते हैं, फिर उनकी तशबीह दी गई थी कि जैसे आसमान की तरफ ऊपर चढ़ना, मतलब कि कोई जब चढ़ाई के ऊपर चढ़ता है तो वो क्या करता है, वो उसका दिल पंप होना शुरू हो जाता है ना, मुशक्क़त से वो ऊपर चढ़ता है, उसको बहुत बुरा लगता है और उसका दिल तंग होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह वो सख्ती जो है वो उसका इजहार करके बताया गया कि इंसान का दिल इतना हो कि वयक़न इनहाराजा के लफ्ज़ इस्तेमाल हुए। जो फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी जो रवैये हैं उन पे बात की, और इसी के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी आयत की को पढ़ने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी के दिल में नूर ईमान दाखिल होता है जिससे सीने खुल जाते हैं, और उसकी अलामत क्या है कि उसका दिल आखिरत में लगने लगता है, हमेशा के घर की तरफ दिल जो है उसकी तरफ माइल होना शुरू हो जाता है, और धोखे के घर यानी कि दुनिया से दिल उसका उचाट होने लगता है, और मरने से पहले वो फौत की तैयारी शुरू कर देता है, मरने से पहले ही वो उसकी तैयारी शुरू कर देता है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत पढ़ी थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये हदीस वहाँ पे बयान की कि उनके दिल किस तरह से खुल जाते हैं। और इससे पहले भी अल्लाह ताला ने क्या कहा, अल्लाह ताला उन्हीं के लिए अपनी राहें खोलता है जो कि खोलने के तलबगार होते हैं। हदायत उसी को मिलती है जो उसकी तलब रखता है। ये और एक ओनली शर्त अल्लाह ताला ने रखी है हदायत के लिए, बाकी सारी चीज़ें बगैर बिन मांगे हमें मिल रही हैं, लेकिन हदायत के लिए हमें ख्वाहिश जाहिर करनी होगी, हमें अपनी तड़प दिखानी होगी, उस रास्ते पे चलना होगा। अल्लाह ताला ने तो बाजी बार बार कुरान में लिखा है ना कि अगर मैं चाहता तो सबके लिए आसान कर देता, वो सारे के सारे दीन पे होते, सारे रास्ते पे होते, फिर आजमाइश कहाँ पे रहती। ये अकल देने के बाद अल्लाह ताला ने आजमाइश की है। फिर कहते हैं वो आखिरत की तैयारी करता है। बिल्कुल ऐसे ही तैयारी मेरे दिमाग में आ रही थी जब इंसान हम शादियों पे जाते हैं ना, शादियों की सालों साल महीनों पहले हम तैयारियां शुरू कर देते हैं। जहाँ हमने किसी सफ़र पे जाना होता है तो सफ़र की तैयारी पहले से शुरू कर देते हैं ना। एग्जाम्पल करें पाकिस्तान जाना है, मैंने ये लेना इसके लिए नहीं, ऐसे तो नहीं ना मुँह उठा के चले जाते। हज के लिए जिन्होंने जाना होता है दुआएं कर के उसके लिए तैयारियां करते हैं। जब पता चलता है कितनी खुशी होती है ना कि उसकी तैयारी कर रहे हैं, मैं ये भी ले जाऊँ, ये भी, वहाँ पर जाके पहना जाए या ना जाए, लेकिन हम उसके लिए तैयारी करते हैं कि हम हज पे जा रहे हैं। इसी तरह कहते हैं जिसको अल्लाह ताला हदायत देता है उसका नुक्ता नज़र बदल जाता है, वो आखिरत ओरिएंटेड हो जाता है। वो क्या चाहता है कि हर एक काम आखिरत को सामने रख के वो करता है, नेकी करता है तब भी किसी के काम आता है, तब भी वो आखिरत ओरिएंटेड हो जाता है और मरने से पहले उसकी तैयारी शुरू कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी भी सफ़र पे जाने से पहले हम तैयारी करते हैं ना, वो बिल्कुल वैसे ही तैयारी शुरू कर देता है। किसी का कर्ज देना है तो वो होता है कि उसका कर्ज उतार दिया जाए। देखिए कर्ज जो लोग हज पे जाते हैं ना, उनके लोग जिनका इतना ज़्यादा कर्ज नहीं होता, वो कोशिश होती है उतार के फिर हम वहाँ पे फारिग होके हम जाए ना। किसी के साथ ज्यादती किया तो माफ़ी तलाफ़ी कर लें। उम्रे पे लोग जाते हैं, आजकल तो खैर इतना आम हो गया, पहले कभी कभार लोग जाते थे तो सबसे हज की तरह जब हज पे भी जाते हैं माफ़ी तलाफ़ी करके कि मैं पाक साफ़ होके जाऊँ। इसी तरह उम्रे पे जब इंसान जाता है तो उसके लिए भी माफ़ी तलाफ़ी करता है। उससे क्या होता है, उसके दिल को इत्मीनान हो जाता है
اور دل پر کوئی اس کے بوجھ نہیں رہتا، وہ اپنے آپ کو آسان سمجھتا ہے، ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے، اور اپنی ذمہ داریاں وہ پوری کرنے پہ فوکس ہوتا ہے، اس کو ہوتا ہے کہ میں اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے جاؤں. ہم دیکھیں جانا ہوتا ہے نا کہیں، تھوڑی سی 2-4 دن کی ہانڈی بھی بنا کے چلی جائیں، یہ کام بھی کر لوں، یہ بھی گھر سے نکلنے سے پہلے صفائیاں وغیرہ سارا کچھ کر اپنی مدد تسلی کر کے ہم نکلتی ہیں. تو اسی طرح پھر وہ ہر کام دنیا میں رہتے ہوئے اسی طرح کرتا ہے، وہ اپنی عبادات میں، اپنی نمازوں میں، ہر کام میں وہ پنچول ہو جاتا ہے. پھر وہ گمراہ ہو کے زندگی نہیں گزارتا، اس کو یہ نہیں ہوتا کہ کل دیکھوں گا یا کل آئے گی تو پھر میں یہ کام کر لوں گا، کیونکہ وہ مرنے کی تیاری کرتا ہے. اور جس کو اللہ بھٹکا دیتا ہے وہ آخری عمر میں بھی وہ کہتے ہیں کہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہوتا ہے، ادھر ادھر ہی گھوم پھر رہا ہوتا ہے. آخری وقت میں بھی اس کا دل باتوں میں ذکر میں نہیں لگتا، آخری وقت میں بھی کہتا ہے کیا ہر وقت میں یہی کرتا رہوں. اگر کسی کو کہا جاتا ہے نا کہ آپ کی عمر ہو گئی ہے، اس کو یہ بات بھی بری لگتی ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ چلو باتوں میں اپنا ٹائم سرو کرو، ہمیں نہیں پتا کہ ہماری پہلے آ جانی یا آپ کی پہلے آ جانی، تو وہ کیا آرام سے جواب دیتے اب نماز پڑھ لی ہے نا، اس کے علاوہ اور میں کیا کروں. استغفر اللہ. ان کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آخری کہتے ہیں نا ٹانگیں قبر میں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے جو رویے ہیں، ان کے جو ایٹیچیوڈ ہے، ان کے اندر نرمی نہیں آتی، ان کے اندر وہ اکڑ، وہ تکبر ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے. وہ یہ نہیں کہ نمازیں نہیں پڑھتے، نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایٹیچیوڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ادھر ہی رہنا ہے. تو ان کے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے دلوں میں سختی پیدا کر دیتا ہے، ان کے رویے چینج نہیں ہوتے. اب ساتھ ہی جن کے رویے چینج نہیں ہوتے انہی سے بات کی جا رہی ہے. یہ جو وہذا، آپ کو پتہ ہے نا واو جو ہے کنیکٹنگ ہوتا ہے پچھلی آیت کے ساتھ. تو اس کا جو اب یہ نتیجہ ہے نا، یہ پچھلی آیت کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا جب آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہم پڑھیں گے. آپ لکھ لیں آیت نمبر 126 کا کیا ہے. حق اور سچ کو قرآن میں واضح بیان کر دیا گیا کہ حق کیا ہے اور سچ کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ لفظ بلفظ ترجمہ ہم کر لیتے ہیں. وَهَذَا اور یہ صراط راستہ ربک تمہارے رب کا مستقیماً سیدھا قد فصلنا ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں الآیات آیات لقوم ان لوگوں کے لیے یذکرون جو نصیحت پکڑتے ہیں. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ اور یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے، ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے واسطے ان آیتوں کو صاف صاف بیان کر دیا ہے. پہلے ہدایت کی بات کی، پھر 2 رویوں کی بات کی. اب 2 رویوں کا رزلٹ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سیدھے راستے پہ جانا چاہتا ہے، جن کی منزل اللہ کے تک پہنچنا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اس کے لیے آیتیں صاف صاف ان کے لیے ان کی میننگ جو ہے ان کے لیے واضح ہو جاتے ہیں، صاف صاف وہ انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کی آیات سے کونی آیات بھی ہیں اور قرآنی آیات بھی ہیں، دونوں ہی اس سے مطلب لیا گیا ہے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا کہ یہ ہے تیرے رب کا سیدھا راستہ. حاضہ اسم اشارہ ہے جس کی بات جو ہے وہ پچھلے آیت کے ساتھ جو کنیکٹ ہوتی ہے، اور وا بھی اسی چیز کے لیے آتا ہے کہ وہ پچھلی آیت کے ساتھ اس کا کنیکٹ ہے مطلب. اور جس پر اللہ کا آخری پیغمبر اور اس کے پیروکار چل رہے ہیں، اور جس کے اصول اور ضوابط اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر جو ہے وہ نازل فرما دی ہیں، ان کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس کی تشریح یہاں پہ بیان نہ کی ہوتی تو ہمیں نہ پتہ ہوتا. ایک اور قرآن پاک کے ایک اور جگہ پر آتا ہے نا سورہ الحجر میں، ھذا صراط علیہ مستقیم کہ یہی میری طرف سیدھا راستہ ہے آنے کے لیے، کہ صراط مستقیم ہی وہ راستہ ہے جو میرے تک پہنچاتا ہے. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون ہم نے تفصیل کے ساتھ اپنی نشانیاں، معجزات، دلائل اور احکام اور جو جتنے بھی اصول ہیں وہ واضح واضح بیان کر دیے. یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان کرواتی ہیں یہ نشانیاں. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی قدرت تامہ، اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ جو ہے یہ نشانیاں اس چیز کو واضح کرتی ہیں. اور قوم کے لیے جو نصیحت پکڑنے والے ہیں وہ اس سے نصیحت پکڑتے ہیں، اور جو نہیں نصیحت پکڑنے والے وہ بھٹک جاتے ہیں، وہ ان کو یہ نشانیاں نظر ہی نہیں آتی. کہتے ہیں نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، کہ میرا عمل ظاہر کرتا ہے میں کتنی ہمبل ہوں، میں کتنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی آگے اپنے آپ کو جھک کر اللہ تعالیٰ کی
قدرت کی جو نشانیاں ہیں نا اس کا میں کہتے ہیں اس کی معرفت حاصل کرنے والی ہوں، یہ میرا عمل بتائے گا۔ اور سیدھا راستہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی بات سننے کے بعد اس کے عمل میں آتی ہے اور وہ خوشی سے اس راستے پہ چلتا ہے، وہ مجبوری سے یا کھینچ کے نہیں لایا جاتا کہ اس کے پیچھے منتیں نہیں کرنی پڑتی، کہ اللہ کا دین جو ہے وہ کوئی منگتا نہیں ہے۔ استغفر اللہ، جیسا ہم لوگوں نے آج کل یہ ایٹیٹیوڈ بنا لیا ہے نا کہ لوگوں کی منتیں کرو، آؤ کلاسوں میں، آؤ دین کی طرف۔ جو جس کا دل ہوتا ہے نا وہ خود اس کے لیے راہیں آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ خود ہی اس کی طرف بھاگتا ہے، اس کے لیے پیچھے پھرنا نہیں پڑتا، اس کے لیے دوسروں کے آگے کشکول نہیں پھیلانا پڑتا کہ جس طرح میں اپنی ضرورت کے لیے کشکول پھیلاؤں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر آپ نے کام کرنا ہے تو کرو، ورنہ دوسرے آ جائیں گے۔ اللہ کے دین کا کام کبھی رکا نہیں ہے، نہ ہی رکے گا، ہمارے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء آتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اس کے بعد نبی نہیں آئیں گے، تو کتنے سال ہو گئے، دین چلتا ہی آ رہا ہے نا، کبھی رکے گا نہیں۔ اللہ کے دین کا کام نہیں رکے گا۔ ہاں میرا رویہ اس چیز میں رکاوٹ بن سکتا ہے، وہ اس چیز کو روک سکتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ غاشیہ میں فرماتے ہیں فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، آپ لوگوں کو نصیحت کریں کیونکہ آپ کا کام نصیحت کرنا ہے۔ پھر سورہ الاعلیٰ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، نصیحت وہ آدمی پکڑتا ہے جس کے دل میں خوف ہوتا ہے، جس کے دل میں آخرت کے محاسبے کا ڈر ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے حاضری ہونی ہے، میں کھڑا ہوں گا، جب میں کھڑا ہوں گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی مہلت دی اور اس میں کچھ بھی نہیں کر کے آیا۔ اور پھر ساتھ ہی سورہ الاعراف میں آتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے دل میں اپنے رب کا ذکر کرو۔ جب ڈر نہیں آئے گا تو پھر اللہ کا ذکر کرو تاکہ تمہارے اندر نرمی پیدا ہو اور اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ اور پھر ساتھ ہی فرما دیا بِالْعَدُوِّ وَالْآصَالِ، کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں سے نہ ہونا، کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کرنا، اپنی صلاحیتوں کو ایسی زنگ نہ لگا دینا۔ اور ساتھ فرما دیا سورہ یوسف میں آتا ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَاتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور زمین آسمان میں اللہ کی قدرت کی کتنی ہی نشانیاں موجود ہیں جن پر سے لوگ گزر جاتے ہیں مگر ان کی طرف وہ توجہ ہی نہیں کرتے۔ کیوں وہ توجہ نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ نصیحت ہی نہیں پکڑنا چاہتے، وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے، وہ اندھے ہو کے چلنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا سبحان اللہ، ہر وقت وہ ایک ہی ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں، میری مجبوری، میری تکلیف، میری پریشانی، بس اپنے ارد گرد وہ گھومتے رہتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو کیا دیکھیں؟ اپنے آپ سے باہر نکلیں گے تو پھر ہے نا، ہر وقت ان کا محور اپنی ہی ذات ہے، میں نے کھانا، میرے بچے، میری فیملی، میرا گھر، میری بیماری، میری صحت، میری مطلب میں انسان فل ہے میں سے۔ کبھی کہا دوسرے کے لیے، کبھی کہا تیرے لیے، کبھی کہا اللہ کے لیے، کبھی ٹائم دیا اللہ صرف یہ تیرے لیے ہے، کبھی بھی نہیں ہمارے اندر ایسی چیز آتی نا، ہمیشہ میں ہی کرتے رہتے ہیں۔ ان الفاظ کی روٹ ورڈ دیکھ لیں ان آیات کا، مستقیماً قاف و میم سے ہے کہ کسی شخص کا تسخیری طور پر کھڑے ہونا، اس کے لیے آتا ہے کسی چیز کی حفاظت اور مراعات کے معنی میں یہ لفظ لیا جاتا ہے، مطالبہ کرنے والے کے لیے آتا ہے، ادب کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے آتا ہے، وہ چیز جس کے سہارے کوئی چیز قائم رہ سکے اس کے لیے قوم لفظ استعمال ہوتا ہے، اور بقا کا سبب اسی الفاظ سے لیا جاتا ہے۔ فصلن، صاد لام سے ہے فاصلہ کرنا، ایک چیز کو دوسرے سے علیحدہ کرنا، بکری کے جوڑ اور کاٹ کر جوڑوں کو کاٹ کر علیحدہ کرنے کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، اور قوم کا کسی جگہ سے روانہ ہونا اس کے لیے آتا ہے، کھول کر بیان کرنا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے آتا ہے، اور بچے کا دودھ چھڑانے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یذکرون، ذا کا افراس ہے کہ وہ ذکر جس کے ذریعے انسان اپنے علم کو محفوظ کرتا ہے، سبحان اللہ، کہ ذکر کر کے ہم اپنے علم کو محفوظ کر رہے ہوتے ہیں۔ نسیان کے بعد کسی چیز کو یاد کرنا، بھول جانے کے بعد کوئی سورہ یاد کی، اس کو دوبارہ کرنا، وہ ذکر میں آ جائے گا، اس پہ ہم بار بار تکرار کرتے ہیں۔ قول ذکر کہلاتا ہے، اور وہ نصیحت کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تفسیری نکات سے ہم نے لیا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، اور اللہ نے حق اور سچ کو قرآن میں بار بار واضح کر دیا، اسی سے ہمیں ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے حق اور سچ کو بار بار واضح کیا؟ تاکہ ہماری تذکیر ہو، بار بار یاد دہانی کروا دیں، نسیان ہے نا، ہم بھول سے بنے، کہ ہماری تذکیر ہو، انسان سے سچ سمجھ جائے، ایک دفعہ نہیں، دوسری دفعہ نہیں، تیسری دفعہ کبھی تو سمجھے گا نا، بار بار۔ پھر صراط مستقیم پر چلنے والے ہوتے کون ہیں؟ حق کے مطابق زندگی گزارنے والے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے۔
یہ سیدھے راستے پہ ہوتے ہیں. اپنی مرضیاں کرنے والے، اپنی مرضیوں کے راستے چن کر اس پر زندگی گزارنے والے، جب دل کیا نماز پڑھ لی، جب دل کیا نہ پڑھی، جب دل کیا سنت پہ عمل کر لیا، جب دل کیا چھوڑ دیا. یہ صراط مستقیم پر چلنے والے نہیں. صراط مستقیم حق کے مطابق زندگی، مطلب کہ مستقل چلنے والے. اور پھر سنت، مستقل سنت پہ چلیں گی تو ہم حق کے صراط مستقیم پہ ہوں گے نا. کبھی اٹھ گیا، کبھی گر گیا، کبھی اٹھ گیا، کبھی گر گیا، کبھی کر لیا، کبھی نہ کیا. آج 3 نمازیں پڑھ لی، آج 5 پڑھ لی. اپنی مرضی کا دین بنایا ہوا ہے. ہم فرائض کو بھی چھوڑ رہے ہیں، ہم عبادات کو بھی چھوڑ رہے ہیں، ہم سنت کو بھی چھوڑ رہے ہیں، ہم ذکر کو بھی چھوڑ رہے ہیں. جو فرض ہے اس کو تو تسلسل اور استقامت کے ساتھ کریں نا. ہم نے سیکھا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے ہی ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں. اگر ہم اللہ کے راستے پہ نہیں چلیں گے تو میری دنیا بھی خراب، شاید دنیا مجھے بہت خوشنما لگے، آگے ہم پڑھیں گے، اور آخرت میری ڈیفینیٹلی وہ خراب ہی ہے، وہ میرے اپنے اعمال ہوں گے. قرآن میں بار بار کسی بات کا دہرایا جانا اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ بات کتنی امپورٹنٹ ہے. کیوں اللہ تعالیٰ بار بار مجھے یہ یاد دہانی کروا رہے ہیں، کیوں میری تذکیر کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کی وجہ سے قرآن میں بار بار ہمیں یاد دہانی کرواتا ہے. محبت ہے، جیسے ہمارے بچے سے ہمیں محبت ہوتی ہے نا، وہ آگے سے بدتمیزی بھی کرتے ہیں، 2-4 ہفتے بعد پھر ہم ان کو وہی نصیحت کر رہے ہوتے ہیں. بچہ نہیں کھاتا تو ہم کہیں کھا زبردستی کھا. نہیں نماز پڑھتا، ہمیں فکر ہوتی ہے تو ہم بار بار کہتے ہیں نماز تو پڑھ لو، نماز پڑھ لو. جاب نہیں کرتا، فکر ہوتی ہے اس کے کھانے پینے کا، اس کے آگے بچے، اس کا مستقبل، کہ جاب کے کرو، نکلو، کچھ نہ کچھ کرو. اس کی فکر ہوتی ہے تو ہم بار بار اس کو یاد دہانی کراتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صفحے پہ تذکیر ہے، ہر صفحے پہ ہماری فکر اللہ تعالیٰ کو. میں کہتی سبحان اللہ، قربان جائیں اس رب پہ کہ انسان کو ہر نعمت دینے کے بعد پھر اس کو اس چیز کی فکر ہے یہ انسان سیدھے راستے پہ چلتا رہے، یہ بھٹک نہ جائے. بار بار ہماری تذکیر ہو رہی ہے. آزمائش کے لیے دیتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. قرآن ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے. قرآن مشکل راہ نہیں ہے، قرآن ہمیں راستہ دکھاتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ کون سا ہے. اگلا جو ہے آیت نمبر 127 ہے، سلامتی کا گھر پانے کے لیے اپنے اعمال کو اللہ کے احکامات کا پابند کرنا ہے. لفظ با لفظ ترجمہ. لہم ان کے لیے، ان کے لیے دار السلامی سلامتی کا گھر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، وہوا اور وہ، ولیہم دوست ہے ان کا، بما اس کا صلہ، بما کانوا یعملون وہ عمل کرتے تھے. مطلب کہ اس کا صلہ جو عمل وہ کرتے تھے اور اس کے رب کے پاس ہے. با محاورہ ترجمہ. لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون. ان لوگوں کے واسطے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے. سبحان اللہ. اب ان کے رویوں کو بتا کے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو نشانیوں سے نصیحت پکڑنے والے ہوتے ہیں ان کا انعام کیا ہے. لہم الدار السلام عند ربہم ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس. دار السلام سے مراد یہاں پہ جنت لیا گیا ہے. اللہم تجعل منہم، اور ہم سب مل کے یہ دعا کرتے ہیں ادخلنا فی دار السلام. آمین اللہم آمین. اے اللہ تعالیٰ ہمیں سلامتی والے گھر میں جو ہے وہ داخل فرما، کہ جنت سلامتی کے گھر کے لیے وہاں نہ کوئی دکھ ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ کوئی فکر ہوگی. انسان بے فکر ہو کے وہاں پہ زندگی گزارے گا. کسی قسم کی نہ چاکی نہیں ہوگی، کسی قسم کی لغو بات نہیں ہوگی، کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں ہوگی، کسی قسم کا بڑھاپا نہیں ہوگا، کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہوگی، موت کا کوئی ڈر نہیں ہوگا. دیکھیں دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں کیا ہوتا ہے کہ کوئی پریشانی ہوتی ہے تو انسان کے جسم سے، انسان کے چہرے کے آثار سے وہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے. وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی، ہر چیز سے انسان پاک ہوگا. لیکن وہاں پہ کہتے ہیں انسان کا پسینہ بھی پہلے تو آئے گا ہی نہیں، پسینہ انسان کو آئے گا ہی نہیں. وہاں پہ گندگی، انسان کا فضلہ انسان کو حاجت ہی نہیں پیش آئے گی. اتنا کھائے گا پیے گا کہ ہر گندی چیز کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے پاک رکھا ہوا ہے.
وہاں پہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی. پھر یہ کہ وہاں پہ امن ہوگا, چین ہوگا, سکون ہوگا, اس کو برباد کرنے والی کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی. بندہ مطلب اتنے سکون میں ہوگا. یہاں پہ آتا ہے نا بڑھاپا آتے ہی ہمیں فکر لگ جاتی ہے بڑھاپے میں کیا ہوگا, ہے نا. بیماری آتی ہے, بیماری کے ساتھ ہی جوانی کا مزہ ختم ہو جاتا ہے نا, لچاری آ جاتی ہے, بندہ اپاہج ہو کے رہ جاتا ہے. موت کا سنتے ہیں تو انسان کو ہوتا ہے ہمارے مال ہی نہیں ہے, ہم کیا کریں گے, مطلب ہم تو ریڈی نہیں تھے, ہمیں موت آ گئی, ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اتنا ٹائم دیا, 80 سال بھی گزر گئے تب بھی میں ریڈی نہیں ہوں. میں 40 سال کی چلے گی میں تب بھی ریڈی نہیں ہوں. میں 15-20 سال کی گئی میں تب بھی ریڈی نہیں ہوں. ریڈی تو ہم ہوں گے ہی نہیں, ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں, ہمیں ڈر لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں پہ سلامتی کا گھر ہوگا. سورہ زمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب فرشتے جنتیوں کے گروہ در گروہ جنت ان کو لے کے جنت میں لے کے جائیں گے تو ان کے دروگا جو ہے دروازہ ان کے لیے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے. ان سے کہا جائے گا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین, تم پر سلامتی ہو, تم بہت اچھے رہے, اب اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آئے گا, سلام قول من رب رحیم. اللہ تعالیٰ خود کہے گا اس انسان کو جس کی تخلیق کی اللہ تعالیٰ نے, جس کو انسان اللہ تعالیٰ نے بنایا, صحیح اور غلط کا راستہ دیا, جس کے لیے یہ شریعت دی, اس کو رب کہے گا سلام قول من رب رحیم. کہ مومن بھی دوسرے کو سلام کریں گے اور فرشتے بھی سلام کریں گے. سبحان اللہ, ہر طرف سلامتی ہی سلامتی ہوگی. اللہم تجعل منہم, اللہم تجعل منہم, ادخلنا فی دار السلام, آمین اللہم آمین. کہ پھر ساتھ ہی بتا دیا کہ یہی سیدھا راستہ ہے. اہل جنت کو سلام کیا جائے گا, اللہ سلام ان کو بھیجیں گے, فرشتے سلام بھیجیں گے, یہی صراط مستقیم ہے. اور جو صراط مستقیم پر چلے گا ان کے لیے ہمیشگی کی جنت ہے. اور ساتھ میں بتا دیا وَهُوَ وَلِيُّهُمْ, اور وہی اللہ ان کا کارساز ہے, ان کا مددگار ہے, ان کا دوست ہے. جو لوگ اللہ کی رضا کے طالب ہیں اللہ تعالیٰ جن کے سینے کھول دیتا ہے, جن کو اللہ کے راستے پر چلنے کی محبت ہوتی ہے, وہ چلنا اللہ کے راستے پہ ان کو وہ انجوائے کرتے ہیں, ان کے لیے مجبوری نہیں ہے, ان کو کوئی کوفت نہیں آتی, ان کو یہ نہیں ہوتا کسی نے اللہ کے راستے پر چلتے ہو کسی نے کوئی ٹونٹ کر دیا, کوئی بات کہہ دی, وہ دل پہ نہیں لیتے, بلکہ وہ خوشی خوشی سے کہتے ہیں نا سلام قول من رب رحیم. اللہ ہر کام اللہ کے دیدار کے لیے وہ کرتے ہیں, اللہ کے سلام کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں. اور یہ آخرت کا جو ہمیشگی کا گھر ہے اس کی طرف ان کی نظر ہوتی ہے. پچھلی آیت میں کہہ دیا نا کہ جن کا دل کھل جاتا ہے تو وہ آخرت اورینٹیڈ ہو کے وہ ہر کام کرتے ہیں. تو وہ ان کے لیے کہ وہ مسافر کی زندگی گزارتے ہیں. اب یہ کہہ لیں کہ آخرت کے محاسبے کے ڈر کی وجہ سے, اور اللہ ان کا کارساز ہے, اللہ ان کا نگہبان ہے, اللہ ان کا مددگار ہے, اللہ ان کا دوست ہے, اللہ ان کے اوپر انعام کرنے والا ہے. اور ساتھ ہی فرما دیا بما کانوا یعملون, جو کچھ اس دنیا میں کرتے تھے انہوں نے اس دنیا کی زندگی میں ایمان حاصل کیا, نیک اعمال کیے, ان کا انجام اب کیا ہے, اس کا بدلہ اب کیا ہے کہ سلام قول من رب رحیم, کہ ہمیشگی کا سلام ان کے لیے ہے اور ہمیشہ وہ جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. سب مل کے کہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین پہ خوش ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ خوش ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہم سے اسی طرح خوش ہو, اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے. اب اس آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ انسان ایمان لا کر اچھے عمل کرے, کچھ کر کے دکھائے. اللہ تعالیٰ کو کچھ عمل مطلوب ہے. جب انسان کی شرح صدر ہو جاتی ہے اس کی علامت کیا ہوتی ہے کہ انسان کا دل ٹھک جاتا ہے, انسان کا دل کھل جاتا ہے, اور وہ کیا کرتا ہے پھر باوجود تلخیوں کے, باوجود مخالفتوں کے, باوجود راہ ہموار نہ ہونے کے وہ اللہ کے سیدھے راستے پر گامزن رہتا ہے, اللہ کے سیدھے راستے پر وہ چلتا رہتا ہے. اور اس کو پتہ ہے یہی اصل مقصد ہے, یہی اصل بات ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چلنے کے لیے بھیجا ہے, کہ انسان کو اس وقت سمجھ میں آتا ہے. پھر یہ کہ جب ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیتے ہیں, کیا اپنے آپ کو ہم دیکھیں, اگر ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیتے کہ کیا ہمارا دل حق کے لیے کھلا ہوا ہے, کیا اللہ تعالیٰ کی بات مجھے سمجھ میں آتی ہے, اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہی ہے, کیا میں آخرت کے لیے تیار ہوں, کیا میں آخرت کی تیاری کر رہی ہوں, کیا مجھے آخرت کی فکر لگی ہوئی ہے, کیا اس دنیا کے گھر سے زیادہ مجھے آخرت کے گھر کی فکر ہے. ہم تو اسی گھر میں آج اس کا پینٹ ہو جائے, آج اس کی ڈیکوریشن ہو جائے, آج اس کی سیٹنگ آ جائیں, آج اس کا کارپٹ ڈل جائے, آج اس کے کرٹن چینج ہو جائیں, مطلب اسی گھر کی ہمیں فکر لگی ہوئی ہے
کسی کے گھر سے ہو کے آگے اس کے گھر میں یہ ڈیکوریشن ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے، ہمارا سارا وقت اسی پہ لگ رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کو ضرور اس کا استعمال کریں، لیکن اسی کو اپنی آخری آرام گاہ نہ بنائیں۔ یہ ہماری آخری آرام گاہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں ہم کسی ٹرین میں یا جہاز میں سفر کرتے ہیں تو کیا ایک ٹیچی ہوتا ہے ہمارے ساتھ، وہاں پہ ہم رہ جاتے ہیں، وہاں پہ ہم اپنا گھر بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، ہم نے اگلی جگہ پہ جانا ہے، ٹیکسی لیتے ہیں، پھر گھر جاتے ہیں، پھر وہاں پہ ہوتا ہے ہم نے پیچھے اپنے گھر میں آنا ہے، کہ ہماری قیام یا عارضی ہوتی ہے جہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرا اپنا گھر ہم نے سوچا ہوا ہے نا۔ تو ہمارا اصل اور اپنا گھر وہی آخرت کا گھر ہے، اور پھر آخرت کا گھر کیسا ہوگا یہ ہمیں اندازہ نہیں ہے، وہ ہمارے عملوں پہ منحصر ہوگا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کھول کے انشاءاللہ تعالیٰ بیان کر دینا ہے ہمارے لیے۔ اس میں یہ ہے نا کہ جو ہم گھر بناتے ہیں ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم اس کو اگنور کرتے کہ ہم نے اس کو چھوڑ جانا ہے، اس کے باوجود دل وہیں پہ لگا ہوا ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ کہ ہم نے چھوڑ دینا ہے اس کو۔ تو پھر وہ ہے نا کہ آخرت کا گھر اور اس کے گھر میں کتنا فرق ہے۔ یہ اگر دیکھیں گے نا باجی، دیکھیں ہم کہتے بھی ہیں، زبان بھی کہتی ہے، دل بھی اقرار کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود دل وہیں اٹکا ہوا ہے۔ کہاں پہ کمی آ رہی ہے نا، سمجھنے کی یہ بات ہے۔ ہمیں فکر ہوتی ہے، یقین کریں کسی بڑے گھر سے ہو کے آؤ گے نا، اگر تو آپ کے دل میں کوئی فرق نہیں پڑتا، الحمدللہ۔ اگر آپ کے گھر میں دل میں آتے ہی آپ کو کسک آتی ہے نا کہ اس کا گھر ایسا ہے، اس کا گھر نائس ہے، میرے گھر میں بھی یہ ڈیکوریشن پیس ہونا چاہیے، میرے گھر میں بھی، آپ اسی کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں، پھر سوچنے کی بات ہے۔ وہی پہ انا للہ پڑھیں اور کہیں کہ انشاءاللہ اس سے خوبصورت گھر مجھے جنت میں ملے گا۔ اپنے آپ کو یاد کروائیں تاکہ شیطان حملہ نہ کرنے پائے۔ ورڈ دیکھ لیں، دارو دال وورا سے ہے، منزل کے لیے آتا ہے، مکان کے لیے آتا ہے، چار دیواری سے گھر اور مکان، شہر، علاقہ اور سارا جہان اس کے لیے، قرارگاہ کے لیے آتا ہے، جنت کے لیے آتا ہے، گردش زمانہ کے لیے آتا ہے، گھر کے اندر جم کر بیٹھ رہنے کے لیے جو ہے یہی روٹ ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ پھر السلام سین لام میم سے ہے، ظاہری اور باطنی آفات سے پاک رہنے والا، ظاہری عیوب سے سلامتی میں رہنے والا، عزت کا ہونا، صحت کا ہونا، دارالسلام یعنی کہ جنت ہمیشگی کا گھر اس کے لیے آتا ہے، اور اسی لیے یہاں پہ دارالسلام جو ہے استعمال ہوا ہے۔ ولیہم واو لام یا سے ہے، دوستی کے لیے آتا ہے، دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا اس طرح یکے بعد دیگرے آنا کہ ان میں کوئی چیز نہ ہو، مطلب کہ کوئی فاصلہ، فرق نہ بیچ میں رہے۔ کسی کام کا متولی ہونا، غلام کو آزاد کرنے کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، دوسرے کے معاملے کا ولی اور بہترین ساتھی کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ تفسیری نکات سے ہم نے سیکھا کیا ہے، جو لوگ قرآن سے ہدایت حاصل کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا ولی ہو جائے گا، ان کا دوست ہو جائے گا، ان کا مددگار ہو جائے گا، ان کا حامی و ناصر ہو جائے گا۔ جن کا ولی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوگا تو ایسے لوگوں کو ان کے نیک اعمال کی بدولت اللہ تعالیٰ کے طور پر سلامتی کا گھر عطا کیا جائے گا۔ اور جب اللہ دوست بن جاتا ہے، اللہ مددگار بن جاتا ہے، اللہ حامی و ناصر بن جاتا ہے، تو پھر ہمیں لوگوں کی مدد کی ضرورت ہی نہیں رہتی، لوگوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ گلے شکوے تو پھر ختم ہو جاتے ہیں کہ ہم کر ہی اللہ کے لیے رہے ہیں اور اللہ ہی ہماری مدد کرنے والا ہے۔ دارالسلام کے حقدار کون ہیں؟ دین کے لیے اثار اور قربانی کرنے والے، دین کے لیے اپنا وقت قربان کرنے والے، دین کے لیے اپنی صلاحیتوں کو لگانے والے، دین کے لیے دن رات ایک کرنے والے، اللہ کے دین کے پیغام دوسروں تک پہنچانے والے، ان کے لیے دارالسلام ہے۔ پھر دین کے لیے مشکلات برداشت کرنے والے، جب وہ اللہ کے دین کے لیے نکلیں گے، اللہ کے دین کے لیے اپنی صلاحیتوں کو لگائیں گے، اپنے وقت کو لگائیں گے، تو کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو مشکلیں تو آئیں گی، ان کو پریشانیاں آئیں گی، ان کو قربانیاں دینی پڑیں گی، اپنے وقت کو اللہ کے دین کے لیے وہ لگائیں گے، اپنی ضرورتوں کو پیچھے کریں گے، اپنے گھر کی ضرورتوں کو پیچھے کریں گے، اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو وہ پیچھے کر کے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں کریں گے، تو کیا اس پہ وہ مشکلات جو آئیں گی اس کو برداشت کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے دارالسلام ہے۔ اور پھر آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے والے ہوں گے، وہ ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کے کرنے والے ہوں گے، بچوں کی تربیت آخرت کو سامنے رکھ کے، میاں کی خدمت آخرت کو سامنے رکھ کے، گھر کی صفائی آخرت کو سامنے رکھ کے، دین کے لیے نکلیں گے آخرت کو سامنے رکھ کے، قرآن کی کوئی بھی پیغام کو زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے آخرت کو سامنے رکھ کے کہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، یہ میرے اللہ کا حکم ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے، اس لیے میں یہ کر رہی ہوں۔ تو انہی لوگوں کے لیے پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دارالسلام ہے، یہی لوگ اس کے حقدار ہوں گے۔ پھر آیت نمبر 127 میں کیا آتا ہے، ہم نے سیکھا کیا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ہمیں ذرے سے کمال تک پہنچایا، ہر معاملے میں اللہ کو اپنا کارساز سمجھنا ہے۔
اللہ کی رضا سکون عطا کرتی ہے، جبکہ اللہ کی ناراضگی انسان کا سکھ چین چھین لیتی ہے۔ آج ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ شکایت کر رہا ہے مجھے سکون نہیں ہے، مجھے چین نہیں ہے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، صدقے خیرات بھی کر رہے ہیں، دوسروں کے حق مار رہے ہیں، دوسروں پہ ظلم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پامالی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرائض کو ہم پورا نہیں کر رہے، تو سکون کہاں سے آئے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری رضا میں خوش ہوتا ہے اسی کے لیے سکون ہے۔ جو اپنی کوششوں پہ بھاگتا دوڑتا ہے تو پھر وہ اپنی کوششوں میں بھی ان کو بھگاتا دوڑاتا رہتا ہے، ان کو سکون حاصل نہیں ہوتا۔ آخرت میں سلامتی کا گھر پانے کے لیے ہمیں اپنے اعمال کو اللہ کے احکامات کے پابند کرنا ہے۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے وہی کروں گی، میں خود سے کوئی اپنا عمل نہیں گھڑوں گی۔ آگے جو ہے روز قیامت معافی، توبہ اور اصلاح سب کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے۔ آیت نمبر 28۔ اب ان ساری آیات کا نچوڑ، ان کے رویوں کا نچوڑ جو ہے اس آیت میں بتا دیا گیا کہ قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے کہ انسان اس دن کیسے کیسے مناظر سے گزرے گا، کیسے کیسے اس کو حساب کتاب دینا ہوگا، کیسے کیسی منزلیں یا کیسے کیسے لیول پہ وہ جا کے وہاں پہ کھڑا ہوگا، اس پہ بات انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے اس آیت میں۔ با محاورہ ترجمہ وَيَوْمَ، کیونکہ اس کا وا سے شروع ہو رہا تو اس کا بھی جو ہے لنک پچھلی آیات سے ہی ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور جس روز اللہ تعالیٰ تمام خلائق کو جمع کرے گا، کہے گا اے جماعت جنات کی، تم نے انسانوں میں سے بہت سے اپنا لیے جو انسان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم میں ایک نے دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تھا اور ہم اپنی اس معین میعاد تک آ پہنچے جو تو نے ہمارے لیے معین فرمائی۔ اللہ فرمائے گا کہ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے، ہاں اگر اللہ ہی کو منظور ہو تو دوسری بات ہے، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا اور علم والا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کا راستہ، کہ جو ہدایت کا راستہ لینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کھول دیتا ہے، اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اس کا سینہ گھٹتا نہیں ہے، وہ اللہ کے پیغام کو آسانی سے لینے والا ہو جاتا ہے۔ اور جس کا دل جو ہدایت طلب نہیں کرتا اس کا سینہ گھٹتا ہے، اس کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ پھر مثال دے کے بتا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی بتا دیا کہ کفر اور شرک کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو گندگی پسند نہیں ہے، شرک کرنے والے پسند نہیں ہے، اور جو نیکی کے راستے پر چلنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والے ہیں، اور جو کفر کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں وہ کفر کا راستہ کیوں اختیار کرنے؟ ضد کی وجہ سے، اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے وہ شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں۔ انسان کے دل و دماغ اس میں ناپاک خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، گندگی آتی ہے انسان کے دل و دماغ میں۔ جب گندگی آتی ہے تو اس صراط مستقیم سے پھر جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جب وہ صراط مستقیم سے پیچھے ہٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے اس کے لیے اس راستے کو مزین کر دیتا ہے، اور جب وہ اس راستے کو مزین کر دیتا ہے وہ اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت، ہر چیز اس پہ لگانے پہ فوکس کرتا ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے، پھر اس کا انجام کیا ہوگا وہ اب یہاں پہ بتا دیا گیا۔ یوم یحشرہم جمیعا، اس دن کو دھیان میں لاؤ جس نے اللہ رب العزت پروردگار عالم اور معبود برحق سب کو اکٹھا کرے گا۔ ایک انسان کو نہیں، دو انسان کو نہیں، سب کو اکٹھا کرے گا۔ اور یہاں پہ دو لوگ جن کا محاسبہ کیا جائے گا ان کی بات کی گئی۔ محاسبے کا عمل کہاں سے اللہ تعالیٰ شروع کریں گے؟ جنات سے خطاب ہو رہا ہے اب یہاں پہ، ٹھیک ہے، کیونکہ جن پہلے تھے، بعد میں انسان کی مخلوق کی گئی۔ اب جس کو پہلے پیدا کیا حساب بھی پہلے وہی دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یا معشر الجنی، اے جنات کے گروہ، قد استکثرتم من الانس، تم نے انسانوں میں سے بہت سے لوگ اپنے پیچھے لگا لیے، یعنی کہ ان کو تم نے گمراہ کیا۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور انسانوں میں سے ان کے بہت سے لوگ جو تھے وہ دوست تھے، وہ کہیں گے، یعنی کہ وہ اقرار کریں گے کہ بے شک جنہوں نے ہم سے کثیر تعداد میں انہوں نے ہمیں بہکایا، راہ راستے سے ہٹا دیا۔ یہاں پہ لفظ جو ہے الانسان، انس، کہ یعنی کہ تم نے بہت سے انسانوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، انہیں گمراہ کر دیا۔
انہیں اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا، مطلب کہ انسانوں سے بہت سے جنوں نے فائدے اٹھائے، اور ان جنوں نے انسانوں سے کیسے فائدہ اٹھائے اس کی بات ہو رہی ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے، دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، دلوں میں خواہشات پیدا کرتا ہے. انسان یہاں پہ وہ جنی جو ہماری خیالوں میں ہے، یہاں پہ شیطان سے مخاطب کیا جا رہا ہے، کیونکہ شیطان بھی تو جنی ہے نا. تو اب وہ کیسے انسان سے فائدہ اٹھاتا ہے، کیسے انسان کے بہکاوے میں آتا ہے. انسان کے دلوں میں وہ وسوسہ پیدا کرتا ہے، انسان کے دل میں وہ تمنائیں پیدا کرتا ہے، انسان ہی کے دل میں وہ آرزویں پیدا کرتا ہے، انسان ہی کو یہ دنیا خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے. جب انسان کو وہ بہکاوے میں لے کے آتا ہے، سورہ یاسین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ شیطان کی پرستش نہ کرنا. اللہ کے علاوہ کسی بھی غیر کس پرستش شیطان ہی کی پوجا ہے، غیر اللہ کی عبادت شیطان ہی کی ہے. کیا کہ وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے، وہ تمہیں بہکاتا ہے، اور پھر وہ انسان خود شیطان کے زوئے ہیں ان کو اپنے ہی ہاتھوں سے وہ پورا کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان اس کے بہکاوے میں آتا ہے، انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے پیچھے ہٹتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے. کیونکہ جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، تو پہلے دن اس نے کیا کہا تھا، وہ میں ان پہ نہیں حاوی ہو سکوں گا. اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ تیری مخلوق کو میں بہکا دوں گا، میں ان کو اپنا ساتھی بنا لوں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا جو مجھے ماننے والے ہیں ان پہ تمہارا وار نہیں چلے گا. لیکن وہ وہاں پہ وار کرتا بھی نہیں، اس کو پتہ ہے یہاں پہ اس کا وار ناکام ہے. وہ وہیں پہ وار کرے گا جہاں پہ کمزوری ہوگی، جہاں پہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے دلوں میں یہ کسک ہے اور یہ اس طرف زیادہ آ سکتے ہیں. اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے بھی بات کریں گے کیسے وہ انسان کو بہکاتا ہے. پھر جب وہ انسان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، انسان کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ انسان اگر ہم دیکھیں اطاعت گزار کم ہی رہی ہیں، عبادت گزار کم ہی رہی ہیں، ذکر و اذکار کرنے والے کم ہی رہی ہیں، اللہ کے راستے پر چلنے والے تھوڑی تعداد رہی ہے. لیکن شیطانوں کے راستے پر چلنے والی کثرت ہے، وہ کثیر ہے. وہ ہمیشہ زیادہ لوگ ہوں گے، جو نیکی کے راستے پر چلنے والے وہ کم ہی ہوں گے. پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو شیطان کی اتباع کرنے والے سیدھے راستے سے بہک جاتے ہیں، ان کا حال کیا ہوتا ہے، ربنا استمتع بعضنا بعض، ہم میں سے بعض نے بعض کے ساتھ فائدہ اٹھایا. کہ استمتع کے عام طور پر جب فعل میں سین اور تا آ جاتا ہے نا، تو اس میں طلب کرنے کے معنی آ جاتے ہیں کہ کثرت سے طلب کرنا. اور یہاں پہ سین اور تا دونوں آ رہے ہیں تو کثرت سے طلب کرنے کے لیے آتا ہے کہ جنات انسانوں سے مستفید ہوئے اور انسان جنات کے لیے فائدہ مند ہوئے. کہ جنات کا انسان سے فائدہ اٹھانا اس طرح ہے کہ جس طرح جنات نے انسانوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی کی، ان کو گمراہ کیا. سورہ جن میں ہی آتا ہے فزادوہم رہقا، کہ جب جنات نے دیکھا کہ انسان اسے ڈرتے ہیں تو اس نے انسان کو بہکانا شروع کر دیا کہ یہاں پہ نظر و نیاز کرو، یہاں پہ غرور و تکبر اکڑ کا رویہ اختیار کرو، یہاں پہ درباروں پہ جاؤ، یہاں پہ بدعات کرو، یہاں پہ محفلیں سجاؤ، یہاں پہ جلسے جلوس کرو. مطلب وہ انسان کو ڈراتا گیا، انسان اس کے بہکاوے میں آتا گیا اور اللہ کے راستے سے دور ہوتا گیا. کہ مشرکانہ رسومات کرنا، اسی میں ان کو لطف آتا ہے. وہ اس کو اتنا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، وہ یہ سمجھتے یہ ہی محفلیں کرنا، میلاد منانا، جلوس نکالنا، جھنڈیاں لگانا یہ عبادت کا کام ہے. جو کرتے ہیں ان سے پوچھ کے دیکھیں، وہ یہ سمجھیں یہ عبادت ہے اور ان کو اس سے سکون ملتا ہے. اگر وہ نہیں کرتے تو وہ اپنے آپ کو ریگریکٹ کرتے ہیں، بغیر دیکھے سوچے کہ یہ دین کا راستہ ہے. شیطانی کام ہے، یہ غلیظ کام ہے نا. غلیظ سے کیا گیا کہ شیطان گندے کاموں کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہے، اور گندے کاموں کو وہ اتنا خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے کہ تمہیں لگتا ہے یہ اصل کام ہے. اور کئی دفعہ دور سے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ لگتا ہے نا وہ پانی ہے، لیکن پاس جاتے ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہی بات ہے، دور سے تو لگ رہا ہے کہ یہ بہت اچھا کام ہے، لیکن جب اس کے رزلٹ ہمارے سامنے آئیں گے تو پھر انسان کہے گا وہ سب کچھ کیا تھا، وہ تو میں نیکیاں سمجھ کے کرتا رہا، میرے پہلے تو مجھے بتاتے تھے. آگے ہی اس کا جواب آ جانا، خود ہی آیت ہی اس کا جواب دے رہی ہے. پھر اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو دو طرفہ مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں نا، کوئی کسی کا دوست کب بنتا ہے، کوئی کسی کا مددگار کب بنتا ہے، کوئی کسی کا حامی اور ناصر کب بنتا ہے، جب دو طرفہ مفاد ہوتا ہے. یک طرفہ مفاد پہ دوستی نہیں ہوتی، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوتا، کوئی کسی کا حامی ناصر نہیں ہوتا. جہاں تک آپ کا فائدہ ہو، آپ کو فائدہ ہی نہیں مل رہا تو آپ کیسے دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں؟ آپ کبھی بھی کسی کی مدد نہیں کریں. دنیا کا یہ اصول ہے. کہتے ہیں کہ مطلب جب وہ دوسروں کے
شر سے بچنا چاہتا تھا. پہلے لوگ جو ایسا کیا کرتے تھے کہ وہ ان کو پتا تھا کہ یہ جنوں کی بستی ہے, فار ایگزامپل اندھیرا ہے, وہاں پہ جاتے تھے, انہوں نے پناہ لینی ہوتی تھی, تو وہ جنوں کا جو سردار ہوتا تھا نا اس کی پناہ لیتے تھے رادر دن اللہ کی پناہ لینے کے. وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ جنوں سے پناہ مانگتے تھے. اور جب جن کو پتا چلا کہ یہ انسان تو ڈرتا ہے مجھ سے, حتیٰ کہ 3 یا 4 سال کے بچے کی ذہنیت رکھتا ہے جن, دیٹس آل. جتنا مرضی بھی ہو تو زیادہ سے زیادہ کتنا کبھی ہو سکتا ہے. یہ انسان نے اپنا ڈر اس کے سامنے رکھا تو وہ انسان پہ حاوی ہو گیا. کہتے ہیں وہ کھیلتا ہے, ڈر رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس پہ حاوی ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہم اس کو دیکھتے نہیں نا, ہم دیکھ نہیں سکتے, وہ چیزوں کو ہلاتے ہیں تو ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں نا. اور انسان کی عقل اتنی ہے کہ وہ اس سے ڈر جاتا ہے. سبحان اللہ. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان ایسی مخلوق ہے کہ اس سے کوئی بھی نہیں ڈرتا. تو جب اس نے ان کے سرداروں سے فائدہ لینا چاہا تو اس نے کہا کہ یہ انسان ڈرنے والا, اور ساتھ ہی اس نے کر لیا کہ اس حقیقت کا انسان نے پھر اعتراف بھی کر رہا ہے. آ گئی وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا, اور تو نے ہمارے لیے وقت مقرر کر رکھا ہے, مطلب کہ موت کا وقت یا قیامت کا وقت کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ ہم اس وقت تک پہنچ گئے اور قیامت آ گئی. اور جب قیامت آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان اور جن کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے. وہ ہم سب کا وعدہ ہے, وہ ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں جائے گا. جب وہ معین کردہ وقت انسان کے سامنے آتا ہے تو انسان کیا کہتا ہے کہ اے مولا کریم, ہم نے اس دن کا انکار کیا. کیوں؟ شیطان کی اتباع میں. ہم اس کا انکار کر رہے تھے, آئے گا, دیکھا جائے گا. کل کس نے دیکھا ہے؟ کس نے دیکھی ہے موت؟ دوسری طرف کہہ بھی رہے ہیں ہر ایک پہ یہ ٹائم آنا ہے. موت سامنے دیکھ رہے ہیں, سامنے کوئی فوت بھی ہو رہا ہے, تھوڑی دیر کے لیے جھٹکا بھی لگتا ہے, پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں. کون کرواتا ہے؟ یہ شیطان کرواتا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ اب ہم سے اپنی باتیں منوائیں. ہم کفر شرک میں مبتلا ہوئے, ہم بدعات میں مبتلا ہوئے, ہم اس کو دین سمجھ کے کرتے رہے. ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی واقعی یہ اصل ہے جس کو ہم لے رہے ہیں. اور آخرکار وقت وہ آ گیا جو کہ معین کیا ہوا وقت تھا, جو کہ ایک مقرر وقت تھا. میری موت آ گئی, اس کے پہ بہکاوے میں چلتا رہا. کہ انسان کا ضمیر ہوتا ہے نا, کل بھی ہم نے پڑھا تھا, ضمیر انسان کو جوڑتا ہے, بتاتا ہے یہ کام غلط ہے, لیکن اس کے باوجود جب انسان کیری آن کرتا ہے, اس کی ضمیر کو سننا ہی نہیں چاہتا, اس کے جوڑے میں آنا ہی نہیں چاہتا, تو کیا کرتا ہے کہ پھر اسی کام پہ وہ کام اس کے لیے کرنا آسان ہو جاتا ہے. پھر جب وہ اعتراف کر لے گا, اصلی حقیقت اللہ کے سامنے کہے گا, پھر کہے گا اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے, قال النار مثواکم, اب جہنم کی آگ تمہارا ٹھکانہ ہے. انسان ہو یا جن, جس نے غرور کیا, جس نے تکبر کیا, جس نے کفر کیا, جس نے شرک کیا, جس نے اللہ تعالیٰ کی احکامات کو جھٹلایا, جو بھی بدعات میں رہا, جو رسم و رواج میں رہا, یہ سارے کے سارے یہ باطل طریقے ہیں, ان کے پیچھے چلا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے, تم نے میری وحدانیت کا انکار کیا, اب تمہارا ٹھکانہ جو ہمیشہ کی رسوائی ہے, اور اس میں تمہیں رہنا پڑے گا. جہنم کی سزا عارضی نہیں ہے, ہمیشگی کی ہے. ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے اور پھر بعد میں ہمیں نکال لیا جائے گا, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکالیں گے. ہم نے جتنے گناہ کیے ہوں گے اس کی مدت معیار پوری کر کے نکلیں گے وہاں سے. ہاں نکالا جائے گا, وہ کتنی ہوگی وہ ہمارے گناہوں پہ منحصر ہوتا ہے. وہ تو 1 سیکنڈ کے لیے آگ پہ ہم اپنا ہاتھ نہیں رکھ سکتے, وہ کتنی دیر کے لیے ہوگی. اللہم لا تجعل منہم. پھر اللہ تعالیٰ ساتھ ہی کہتے ہیں خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہو. الا ماشاء اللہ, مگر جب اللہ چاہے, کہ جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی تب اللہ تعالیٰ نکال بھی لے گا, کہ ضروری نہیں کہ وہ اسی میں رہے. اللہ تعالیٰ اگر کسی کی کوئی اچھی بات اس کو اللہ تعالیٰ کو اچھی لگے, اللہ تعالیٰ کے اختیار میں, جس کو چاہے سزا دے, نیک کام کرنے کے باوجود وہ اس کو سزا دے سکتا ہے, اور کسی کی برائیوں کے باوجود اس کو نیکی کی طرف اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں لے کے جا سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے, ہمارا اختیار اس میں نہیں ہے. ہمیں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم نے پابندی کرنی ہے, اللہ کے حکم کو ماننا ہے. اللہ کے حکم کو کیوں ماننا ہے؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے. سنت کو کیوں اپنانا ہے؟ کیونکہ اس کا حکم دیا گیا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم اللہ کی رحمت کے اندر اس کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرنا. ہمارے نیک اعمال اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں جنت میں لے کے جانے کا سبب بنے. اور ابن عباس کہتے ہیں کہ
مشیت الہی کی صورت یہ ہے کہ وہ کسی کو توبہ کی توفیق دے دے، حقیقت اس کی سمجھ میں آ جائے تو وہ توحید کا اقرار کر کے دوزخ سے بچ سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ایک اور مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جہنمی جب جہنم میں جلیں گے، پانی طلب کریں گے، پھر ان کی پانی کی طرف ان کو لایا جائے گا، پانی وہاں پہ کھولتا ہوا پانی ہوگا، وقتی طور پہ ان کو تھوڑی دیر کے لیے افاقہ ہوگا، ایون دو وہ پانی کھولتا ہے، وہ وقتی طور پہ افاقہ ہوگا، جس آگ میں وہ جل رہے ہیں اس کے اوپر گرم پانی بھی ڈالا جائے گا، تھوڑی تو اس کی شدت میں کمی آئے گی نا، لیکن اس بات سے ان کو احساس نہیں ہوگا کہ اسی گرم پانی کی وجہ سے ان کی اسکن اور جل رہی ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم لا تجعل منہم، اللہم لا تجعل منہم۔ اور پھر کہتے ہیں کہ الا ماشاء اللہ کا یہ مطلب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سزا اپنی مشیت اور ارادے سے دے گا، وہ چاہے تو کسی سے سزا موقوف بھی کر دے، وہ خود مختار ہے، جس پر کسی کو وہ سزا دینے پہ مجبور نہیں کر سکتا، نہ کوئی اس کو روک سکتا ہے، نہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کو سزا دو، یہ میرے جاننے والا تھا یا میرا یہ دشمن تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے اس پہ کہ جس کو چاہے گا وہ سزا دے گا اور جس کو چاہے گا وہ اس کو معاف کر دے گا، کہ دنیا میں اکٹھے تھے تو آخرت میں بھی اکٹھے رہیں گے۔ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ اگر دنیا میں رہتے ہوئے ہماری دوستی اچھے لوگوں کے ساتھ ہے، نیکی کے راستے پر چلنے والوں کے ساتھ ہے، نیک لوگوں کے ساتھ ہے، تو وہ اس کو نیکی کی طرف رغبت دلائیں گے، تو قیامت والے دن انہی لوگوں کے ساتھ وہ اٹھائے جائیں گے۔ اگر میری صحبت یا میری دوستی برے لوگوں کے ساتھ ہے، وہ مجھے دین سے دور کرتے ہیں، وہ مجھے قرآن سے دور کرتے ہیں، مجھے احکامات سے دور کرتے ہیں، میری سنت سے مجھے دور کرتے ہیں، اور پھر کیا مجھے دنیا میں کھبا کے رکھتے ہیں، تو آخرت میں انجام بھی میرا پھر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں میں برے کام کروں اور آخرت میں کہوں کہ مجھے جنت مل جائے، الا ماشاء اللہ، اللہ چاہے اگر اللہ چاہے تو۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ربک حکیم علیم، بے شک۔ کہ تیرا رب حکیم ہے، حکمت والا ہے، وہ ہر کام اپنی حکمت کے ساتھ انجام دیتا ہے، وہ ایسی اٹکل پچو کام نہیں کرتا، وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، اس کی جزا اور سزا کا فیصلہ حکمت پر مبنی ہوگا۔ اور وہ علیم بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے کہ کوئی چیز اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہے، اس کا ہر فیصلہ شک و شبہ سے بالاتر ہے، کہ انسان جو ہے وہ اپنے کاموں میں، اپنے فیصلوں میں، بندوں کے اعمال میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ظاہر و باطن کو، ان کے اندر کتنا ایمان ہے، ان کے اندر نفاق ہے، ان کے اندر وہ کتنی خوش اخلاقی سے کرتے ہیں، وہ بھٹکے ہوئے ہیں، وہ پھسلے ہوئے ہیں، وہ سب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ میں خود اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتی ہوں، میں خود اپنے آپ سے جو ہے غافل ہو سکتی ہوں، مجھے اپنے آپ کا نہیں پتہ ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اندر تک جانتا ہے، وہ ہماری ہر چھپی ہوئی چیز کو بخوبی جانتا ہے۔ استکثرتم کے کاف را سے کہ کثرت مرد اور عورت کے لیے آتا ہے، کثیر لوگ جنت میں ہوں گے، ایک دوسرے سے مال و دولت میں بڑھنے کی کوشش کرنا، بہت سی باتیں کرنے والا، کوثر جنت کی ایک نہر کو بھی کہا جاتا ہے، اور موت کا غبار اٹھنا، اس کے لیے بھی کاثارا جو ہے لفظ استعمال ہوتا ہے، یہی روٹ۔ استمتع میم تعین سے، متاع سے، کہ کسی چیز کا بڑھنا اور بلند ہونا، عرصہ دراز تک فائدہ اٹھانا، دنیاوی فائدوں کے لیے بھی آتا ہے، غلہ یعنی کہ غلے کے تھیلے یا بوریوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کا نفع یا نقصان کے لیے آتا ہے، حاصل کرنے کے لیے آتا ہے، خانگی ضروریات کی چیزوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور مثواکم واو یا سے ہے کہ ٹھکانے کے لیے بھی آتا ہے، کسی جگہ پر مستقل طور پر ٹھکانہ حاصل کرنے کے لیے، اقامت پذیری کے لیے، اور میزبانی اور بیڑ بکریوں کا جو باڑا ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تفسیر کے نکات سے ہم نے سیکھا کیا ہے کہ اللہ سب انسانوں اور شیاطین کو قیامت میں اکٹھا کرے گا جو آپس میں باہمی خرافات میں مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کرے گا۔ دنیا میں جن و انس دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے، آخرت میں بھی وہ اللہ سے معافی کی درخواست کرنا چاہیں گے۔ دنیا میں فائدہ اٹھاتے رہے، اللہ تعالیٰ سے معافی وہاں پہ مانگی، اللہ تعالیٰ کہے گا جو کر کے آئے اب اس کا انجام بھگتو، مگر انہیں معذرت کا موقع دیے بغیر ہی فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہوگا، اللہم لا تجعل منہم۔ اور اس دن معافی، توبہ اور اصلاح سب کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے، کوئی معافی نہیں ہوگی، کوئی کسی کی اصلاح نہیں کرے گا، کوئی کسی سے کوئی لین دین نہیں ہوگا، ہمیشہ وہاں پہ اب فیصلے ہوں گے، لین دین جو بھی معافی تلافی دنیا میں ہمیں کرنی ہے۔ ہم نے سیکھا کیا ہے اس آیت سے کہ قیامت کے روز اللہ انسانوں اور جنات کو ایک جگہ اکٹھا کرے گا،
اس دن کسی کی صحیح، کسی کی کوشش، کسی کی سفارش، کسی کی فریاد رسی کوئی کارگر ثابت نہیں ہوگی، کوئی کام نہیں آئے گی۔ قیامت کے روز اظہار ندامت اور توبہ کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، آج توبہ کی اصلاح کا ٹائم ہے، آج توبہ کر لیں، آج اپنے دلوں میں ارادہ کر لیں، آج اپنے اندر میں جھانک کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے، وہ مجھے دکھا دے، میں اس سے معافی مانگتی ہوں، میں توبہ استغفار کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے پہ اچھی دوستی عطا فرما، ہمارے بچوں کو اچھی دوستی، اچھی صحبت عطا فرما، کیونکہ اچھا دوست ہی آخرت کی بنیاد ہوگا۔ اچھا دوست دنیا میں ہوگا تو آخرت بھی اچھی ہوگی، دنیا میں اگر دوست برے ہوں گے تو آخرت میں بھی جو انجام ہے وہ برا ہی ہوگا۔ ذرا سی ندامت، ایک سجدہ چشم نم، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا آسان ہے تجھے منانا، کہ آج تھوڑی سی کوشش کرنے سے، تھوڑے سے ندامت کے آنسو بہانے سے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوں، اللہ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ کو منا لیں، بس اتنا آسان کام ہے۔ آج موقع ہے نا، اسی سیکنڈ، اسی لمحے جیے، آج میرے پاس یہ موقع ہے، میں اللہ سے معافی مانگ سکتی ہوں، کل یا اگلے ہی سیکنڈ کا تو مجھے پتہ نہیں ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں برے ساتھی آخرت کو برباد کر دیں گے۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح نولی، ہم مسلط کر دیتے ہیں، بعد بعد، الظالمین، ظالموں کو، بعداً بعد پر، بما، اس کے سبب، کانو یکسبون، جو وہ کرتے تھے۔ بامحاورہ ترجمہ، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم بعض کفار کو بعض کے قریب رکھیں گے ان کے اعمال کے سبب، کہ بعض کو بعض کے قریب رکھیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کا بتا دیا، جنت میں جانے والے کیسے رہیں گے ہمیشگی میں، اور دوزخ والوں کا انجام کیا ہوگا، وہ کس طرح کے حالات سے گزریں گے۔ اب اگلی ہی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اے جنو انسان، اپنے محاسبے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تذکیر تمہارے لیے کر دی، اپنا محاسبہ اب کر لو۔ اگر محاسبہ نہیں کرو گے تو تمہارا انجام اور یا تمہاری سزا اسی طرح کے ایز اٹ از گروہ کے ساتھ ہوگی جس میں تمہارا دنیا میں تم رہا کرتے تھے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اور ہم اسی طرح ملا دیں گے بعض ظالموں کو بعض کے ساتھ، کہ دوزخ میں جانے والے ایک دوسرے کے ساتھی ہوں گے۔ نولی کا مطلب کیا ہے کہ قریب کر دیں گے ان کو ایک دوسرے کے۔ حضرت قتادہ اور حضرت عمر فاروق اسی کا معنی میں لیتے ہیں کہ ایک دوسرے کے قریب کر دیا جائے گا، ان کو ایک دوسرے کو دکھا دیا جائے گا۔ ظالم لوگ ظالموں کے ساتھ ہوں گے، جھوٹ بولنے والے جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ ہوں گے، سچ بولنے والے سچ والوں کے ساتھ ہوں گے۔ ہم ٹولیاں جیسے دنیا میں کہتے ہیں لائک مائنڈڈ لوگ، تو وہاں پہ بھی لائک مائنڈڈ، جو چوری کرنے والے وہ ایک ساتھ ہوں گے، جو غیبتیں کرنے والے وہ ایک ساتھ ہوں گے، جھوٹ بولنے والے ایک ساتھ ہوں گے، حق کا ساتھ دینے والے ایک ساتھ ہوں گے، مشکلوں پر سے گزرنے والے سارے ایک ساتھ ہوں گے۔ تو سورہ تکویر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت کے متعلق لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، کہ جب ہر قسم کے لوگوں کو ملا دیا جائے گا، تو وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ علیحدہ علیحدہ ان کے گروہ بنا دیے جائیں گے۔ یہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں نا تو ہم کیا کرتے ہیں، یہ اس اسٹینڈرڈ کا اس کے لیے یہ والی چیئر، یہ اس اسٹینڈرڈ کا اس کے لیے یہ والی چیئر، یہ اس اسٹینڈرڈ کے لوگ اس کے لیے یہ مانگنے والے اس کے لیے یہ۔ جہازوں میں، پلینوں میں، بسوں میں جاتے ہیں تو یہ کیٹیگری علیحدہ علیحدہ بنائی ہوئی نا، دنیا میں بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ یہ فرسٹ کلاس لوگوں کے لیے ہے، یہ سیکنڈ کلاس لوگوں کے لیے ہے، یہ مڈل کلاس لوگوں کے لیے ہے، یہ پیچھے والے جو ہیں جو اس سے کم لوگ جو ہیں وہ پوچھ میں جا کے بیٹھے جہاز کی۔ یہاں پہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، کھانے میں جب ہم کھانا دیں گے، یہ اس پائے کے مہمان آ رہے ہیں اس کے لیے یہ کھانا ہونا چاہیے، یہ ذرا ایسے ہی آ رہی ہیں اس کے لیے کوئی بات نہیں، دال چاول بھی چل جائے گا، ہے نا۔ یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، جو آپ پے کرو گے اس کے مطابق آپ کو ملے گا۔ ہاں جی، کہ اسی کے مطابق جو آپ دنیا میں کرو گے اسی کے مطابق تمہیں دیا جائے گا۔ یا پھر آپ اس طرح سمجھ لیں جو 100 نمبر حاصل کرنے والے ہیں وہ سب سے اگلی لائن میں ہوں گے، 90 کرنے والے اس کے بعد، 80 کرنے والے اس کے بعد، 70 پے کرنے والے اس کے بعد، 50 پے کرنے والے اس کے بعد، مطلب اس طرح کیٹیگریز بنا دی جائیں گی۔ ہو سکتا ہے السابقون الاولون 100 لیول کے ہوں، وہ سب سے آگے ہوں، پھر اس کے بعد ہمارے جیسے جیسے ہمارے اعمال ہوں گے، جیسی جیسی ہماری نیتیں ہوں گی، اس کے حساب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری گروہ بندی کریں گے۔ تولا کا ایک معنی مسلط کر دینا بھی آیا ہے، اس کے علاوہ ولایت بامعنی مدد اور نصرت کے بھی آیا ہے، کہ جو ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، جس طرح کے کام میں وہ مدد کرتے تھے ویسے ان کی گروہ بندی کر دی جائے گی۔ سورہ زخرف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو شخص قرآن سے اعراض کرے گا
اس کے گردن میں شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے اور اس کا ساتھی وہ بن جاتا ہے۔ اللہ کے دین سے منہ موڑنے والے ظالم ہیں اور اس پر شیطان ظالم کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ یہ اب سزا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں ان کی سزا بتا دیجیے۔ جو قرآن پڑھ رہے ہیں، نہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ وہ قرآن کی مجلسوں میں جا رہے ہیں، نہ وہ اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں، ان کے دلوں پر زنگ لگ چکے ہوئے ہیں، وہ ایک دوسرے کی بات کو سننا ہی نہیں چاہتے، ایک دوسرے کی بات کو وہ ماننا ہی نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں تمہارا دین تم جانو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو شیطان کہتے ہیں کہ شیطان کے وہ اعلی کار بنے ہوئے ہیں، شیطان اس طرح ان کے اوپر مسلط ہوا ہے، وہ حق بات کو لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا ہے۔ شیطان ان کے ذریعے ان کو ورگلا رہا ہے، ان کو بھٹکا رہا ہے، دوسروں کو بھی ان کے ذریعے بھٹکا رہا ہے۔ دیکھیں یہ دین کے راستے سے دور کرنے والے بھی وہ دینداری بن کے سامنے آ رہی ہیں نا۔ کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے صحیح دین کیا ہے، یہ والا صحیح ہے یا یہ والا صحیح ہے، یہ والا فرقہ صحیح ہے یا یہ والا فرقہ صحیح ہے۔ ہر فرقہ اپنے آپ کو صحیح کہہ رہا ہے، تو وہ شیطان کے بہکاووں میں آئے ہوئے ہیں نا، ہمیں نہیں پتہ کون سا فرقہ صحیح ہے کون سا فرقہ نہیں صحیح، ہر کوئی اپنے ہی فرقے کو صحیح کہہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو جس طرح تم خود ہوگے اسی طرح کے تم پر حاکم مقرر کر دیے جائیں گے۔ اگر تم اچھے عادات اور خصائل کے مالک ہو، اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے والے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، تو تمہارے حاکم بھی رحم دل اور خدمت کا جذبہ رکھنے والے ہوں گے۔ اور اگر تم ظالم ہو، اس کے عادی ہو، کمزوروں پر ظلم کرو گے، غریبوں کے حق تلفی کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تم پر حاکم بھی ویسے ہی مسلط کر دے گا جو تمہیں ظلم کا نشانہ بنائے گا اور تمہیں ذلیل اور خوال کر کے رکھ دے گا۔ اب دیکھ لیں ہمارے اوپر ہم دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی حاکم بھی دیے ہوئے ہیں نا۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بما کانوا یکسبون، یہ کس لیے ہے؟ اس وجہ سے ہے جو کچھ تم عمل کرتے تھے، ان کی اپنی کوششوں کی وجہ سے، ان کی اپنی محنت کی وجہ سے، ان کی اپنی دوڑ دھوپ کی وجہ سے ان کو یہ انجام مل رہا ہے، ان کا یہ خاتمہ ہو رہا ہے، اس طرح ان کا یہ ٹھکانہ ہے۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اینڈ رزلٹ یہ ہوگا، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ ہم جا کے وہاں پہ کہیں گے اللہ نے تو ہمارے ساتھ ظلم کر دیا، دنیا میں تو ہم یہ کرتے رہے، یہاں پہ نہیں۔ اچھے عمل کر کے دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ظالم نہیں ہوں، وہ رائی کے دانے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ تو وہ کیسے ہو سکتا ہے ہم اچھے کام کریں تو وہ آخرت میں ہمیں جنت نہ دے؟ یہ تو اس کا وعدہ ہے، الا ماشاء اللہ، کہ مومن کے دوست مومن ہوتے ہیں۔ سورہ توبہ میں آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اسی طرح سورہ انفال آیت 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ جو کفر کرنے والے بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور مومن کا دوست ہے۔ کفر کرنے والا اس کو کفر کی طرف لے کے جائے گا، دلدل کی طرف لے کے جائے گا۔ کہ دوستی ہم مزاج لوگوں سے کی جاتی ہے، اور انسان جب خود خراب ہوتا ہے تو شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے، وہ شیطان کے رستوں پر چلنا شروع کر دیتا ہے، وہ ظالموں سے دوستی کرتا ہے، وہ ظلم کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، زنا کرتا ہے، غلط کام کرواتا ہے، وہ دوسروں کی حق تلفی کرتا ہے، دوسروں کی جائیدادیں کھاتا ہے، بغیر سوچے سمجھے وہ اس کو سمجھتا ہے یہ میرا حق ہے۔ چور کرنے والا کبھی کہے گا یہ میں نے کسی پہ نہ حق کیا؟ وہ کہتا ہے میرا حق تھا۔ وہ چوری کرتا ہے، پورے ہمیں دعوے سے کرتا ہے، اور جب چور چوری کرتا ہے تو کہتے ہیں نا کہ اس کا ایمان نہیں ہوتا، اس کو اس کی تجدید کرنی پڑتی ہے۔ کتنے چوری کرنے والے بعد میں تجدید کرتے ہیں؟ استغفر اللہ۔ اگر وہ اسی حالت میں مر جاتا ہے، زنا کرنے والا اسی حالت میں مرے گا، استغفر اللہ، قیامت والے دن ویسے ہی اٹھایا جائے گا۔ امیجن کریں اتنی دنیا کے سامنے وہ حرکت، وہ کام کر رہا ہوگا۔ چغلی کرنے والا ویسے ہی اٹھایا جائے گا۔ ابھی میں کسی کی چغلی کر رہی ہوں، اسی وقت ویسے ہی اٹھائی جاؤں گی نا۔ تو کیا میں پسند کروں گی کہ کوئی میری چغلی کر رہا ہو؟ تو وہ تو علیحدہ بات ہے، اس کے اچھے کام میرے پلے میں آ رہے ہیں۔ اگر میں کسی کی چغلی کرتی ہوئی پکڑی گئی، ہم گھنٹہ چغلیاں کرتے ہیں نا ایک دوسرے کی، نہ چاہتے ہوئے بھی باتیں ہم کرتے ہیں، اگر وہیں پہ میں ختم ہوگی مجھے پتہ ہے، اور قیامت والے دن ویسے ہی اٹھائی جاؤں گی۔ استغفر اللہ۔ جب آپ ظلم کے دوست بنیں گے تو آپ کو ظلم پر آمادہ کرے گا، اور جب نیکی کے دوست کرے گا وہ نیکی پہ آمادہ کرے گا، وہ آپ کو ابھارے گا کہ نیکی کی طرف آؤ، وہ آپ کے لیے تڑپ کر دکھائے گا۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے، جب کوئی نیکی کی طرف بلانے والا آپ کو نیکی کی طرف بلاتا ہے نا، تو ہم کہتے ہیں کسی کو فورس نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو فورس کرتے ہیں نا ان کی خیر خواہی کے لیے، اور جب کوئی آپ کے لیے تڑپ رکھے گا، آپ کی خیر خواہی رکھے گا، وہ حریص ہوگا کہ یہ بھی یہ کام کرے جو میں کام کر رہا ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ پتہ ہے دوسروں کے اوپر فورس کرتا ہے، دوسروں کو مجبور کرتا ہے، اس کی تڑپ تو دیکھو وہ کیوں مجبور کر رہا ہے۔
وہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھونا نہیں چاہتا. وہ نہیں چاہتا کہ جس کی طرف وہ دوڑ لگا رہا ہے تم پیچھے رہ جاؤ. وہ چاہتا ہے تم اس سے بھی آگے نکلو. اگر ہم کسی کے لیے صحیح حریص ہے تو یہی ہماری کوشش ہونی چاہیے نا. اور ہم تو چاہتے ہیں ہم دوسرے کے حریص ہو نہ ہو, لیکن ہم اپنے حریص بن کے بیٹھے رہتے ہیں. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں. دوسری حدیث میں آتا ہے جو شخص ظالم کی آنت کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر ایک بڑا ظالم مسلط کر دے گا جو اسے ذلیل کرے گا. دنیا میں جہاں کہیں لوگ ظلم و ستم کا دورہ کرتے ہیں یا ظلم و ستم کرتے ہیں, ان پر حاکم بھی ویسے ہی مسلط کر دیے جاتے ہیں. یہ اللہ کا قانون ہے کہ وہ ایک ظالم کو دوسرے کے ظلم کے ذریعے ہی دفع کرتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ظالم ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پیار سے کہے کہ یہ کام نہیں کرو. اللہ ظلم کے ذریعے ہی اس چیز کو ختم کرے گا. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس طرح جس طرح دنیا میں ایک کی طرح سوجھ بوجھ کے آدمی ایک ہی گروہ میں شامل ہوتے ہیں, اسی طرح آخرت میں بھی ہر شخص اپنے اپنے اعمال اور عقیدے کے مطابق ہی کھڑا ہوگا رو میں. ابن عباس کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس قوم سے ناراض ہوتا ہے وہ برے لوگوں کو ان کا حاکم بنا دیتا ہے اور ہر آنے والے پہلے سے بدتر ہوتا ہے. اللہ ظالموں کو ظلم کے ذریعے سزا دلاتا ہے. جو ظالم ہوتے ہیں وہ زمین میں قہر مچا دیتے ہیں. استغفر اللہ. تو اب یہ دیکھ لیں, ہمارا اپنا پاکستان ہی دیکھ لیں, ہم دور کسی کی طرف نہ ہی جائیں. اور اب یہ فلسطین کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے, اس میں کیا حکمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. اللہ کے اذن سے ہی ہو رہا ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ ان پہ اتنا وہ یہ چیز برداشت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگ رہی ہیں, ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی, ہمارے دعاؤں میں وہ تڑپ کیوں نہیں آ رہی. کیا اس رب کے لیے یہ مشکل ہے جس نے ان کے اوپر ان کافروں کو مسلط کیا ہوا ہے, ان کے لیے کن کہے اور ان کو نیست و نابود کر دے. یہ آزمائش ہے نا. تو وہ تو کچھ بھی کرنا چاہے تو ایک وقت کے لیے, ایک سیکنڈ کے لیے کن کہے تو وہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے. یہ وہی پلاننگ دنیا کے لیے کرتے ہیں. ہمیں اسی آیت میں بتا دیا ہے نا, ہم جو ہے آخر اورینٹڈ ہوتے ہیں. ہم دنیا کی پلاننگ نہیں کریں گے, ہم اللہ پہ اس پہ رلائی کرتے ہیں. اللہ اس میں بہتری پیدا کرے گا. کل ہم نے نہیں دیکھا کیسا آیا ہے, ہم نے صرف آخرت کا ہمیں بتا دیا کہ ہم نے اس کے لیے تیاری کرنی ہے. ہر لمحہ ہمارا اس کی سوچ میں ہونا چاہیے. ہاں دنیا میں کامیابی اور ترقی بھی اتنی ہی ضروری ہے, اس کے لیے پلاننگ ضروری ہے. اس کے لیے انفارچونیٹلی مسلمان جو ہے نا اس طرح سے پلاننگ کر کے نہیں اترتا جس طرح کے مخالف کر کے نکلتے ہیں. یہاں پہ یہ سمجھانا مقصود ہے کہ دنیا کے لیے پلاننگ جو کر رہے ہو نا وہ پلاننگ آخرت کے لیے کرو. دنیا کے لیے کامیاب ہونے کے لیے, دوسروں کے اوپر مسلط ہونے کے لیے, دین کا پیغام ان تک پہنچانے کے لیے, اس کے لیے پلاننگ کرو. وہ تو ہم ایسے ہی کود جاتے ہیں بغیر پلاننگ کے, پھر اس میں ناکامی ہوتی ہے تو پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ شیطان کا حربہ ہے. خود ہی اس چیز کو, اس انوائرمنٹ کو بناتے ہیں, ان کے اندر ہمدردی پیدا کرتے ہیں, پھر اسی ہمدردی کے ذریعے ہی ان کو لینے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں آپ یہی بات ایگزیکٹلی آج کے کانٹیکس میں ہم دیکھیں, ہر گلی میں مسجد بن رہی ہے. یہ اجازت دے رہے ہیں مسجدیں بن رہی ہیں, ملک ہمارے ہی اندر تفرقہ ڈال رہے ہیں. مقصد یہ مسجدیں بنانا نہیں تھا, مقصد تھا اس مسجد کو آباد کرنا. ٹھیک ہے, اب اسی اسٹریٹ میں یہاں پہ بھی مسجد, وہاں پہ بھی مسجد, وہاں پہ بھی مسجد, اور نیلی مسجد کے ارد گرد 4 ادارے, 4 مسجدیں ہیں. ٹھیک ہے, 5ویں ادارہ بھی ہے, پھر الفرقان بھی ہے, پھر یہ مدینہ. اتنی مسجدیں, مطلب چھوٹا سا روسٹل, اس میں 1 2 4 اسٹریٹوں میں اتنی مسجدیں بنانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ فتنہ ہی ہے نا. بظاہر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں, یہ مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کا گھر بناؤ, مسجدوں کو آباد کرو. مسجدوں کو بناؤ کے لیے نہیں کہا گیا, مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے کہا گیا. مسجدیں آباد کیسے ہوں جبکہ ہمارے اندر اتنے تفرقے آ رہے ہیں, کبھی کوئی شیعہ, کوئی سنی, کوئی یہ ہے, کوئی ختم دلوانے والا, کوئی ختم نہیں دلوانے والا. ساری ایک مسجد کے اندر مل کے بیٹھیں گے تو تبھی مسلمانوں میں اتفاق پیدا ہوگا, ورنہ مسلمانوں میں اتفاق نہیں آئے گا. اور یہ اپنی چالوں میں کامیاب ہو رہے ہیں, اور ہم اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں, یہ ہمیں اجازت دے رہے ہیں مسجدیں بنائیں, کیونکہ وہ ہمارا کی پوائنٹ ان کو مل گیا ہے. یہ خوشی منانے کا نہیں ہے, یہ سوچ کا ہے کہ اگر ہم سوچیں کہ یہ ہمارے ہی اندر فرق ڈالنے کے لیے. یہی مسجد ایک وقت میں فل ہال ہوتا تھا, اب کارنر پہ مسجد بن گئی ہے تو آدھے ادھر ہو گئے, آدھے ادھر ہو گئے. یہ کیا ہے؟ یہ تو فرقہ ہی ہے نا, آپس میں ہی لڑا دیا. 2 جگہوں کو دے کے آپ یہاں پہ حاکم بن جاؤ, وہ وہاں پہ حاکم بن جاؤ, اور اپنا چلاؤ دین جو ہے اس کو کرو. ہر جگہ انہوں نے استعمال ہاں ہر جگہ ہی, کیونکہ یہ ہمارا ویک پوائنٹ ان کے ہاتھ لگ گیا ہے اور وہ اس کا استعمال کر رہے ہیں, اور مسلمانوں کو استعمال کر رہے ہیں, مسلمان استعمال ہو رہے ہیں.
اور وہ سمجھ رہی ہیں کہ شاید یہ بہت اچھی بات ہے. یہ نا ساتھ آیت نمبر 129 کے روٹ ورڈ دیکھ لیں. بعد بعین داد سے ہے کہ چیز کا کچھ حصہ، تھوڑا سا حصہ، کسی چیز کو حصوں میں تقسیم کر دینا، اس کے لیے بعض لفظ آتا ہے. کل کے لیے بھی آتا ہے، کامل کے لیے بھی آتا ہے. مچھر بھی اسی لفظ سے بنا ہے اور ایک دوسرے کو پکڑنے کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے. الظالمین، ظالمین سے ہے کہ روشنی کا معدوم ہونا، اندھیرے پر اندھیرا آنا، جہالت کے لیے، شرک کے لیے، کسی چیز کو اس کی مخصوص مقام پر نہ رکھنا، اس کے لیے بھی یہی آتا ہے. دہی جمنے سے پہلے ہی دودھ پی جانا، اس کے لیے آتا ہے. اور زمین کو ایسے مقام سے کھودنا جہاں کھودنا نہیں چاہیے تھا، اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے. مطلب کہ کتنی گہری چیز ہے نا ظالم. یکسبون، کاف سین با سے ہے، کمانے کے لیے یہی روٹ ورڈ استعمال ہوتا ہے. جلب یعنی کہ نفع یا خوش نصیبی کرنے کے لیے یا کسی چیز کا قصد حاصل کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ایسا کام جس سے اپنا اور دوسروں کا فائدہ کیا جائے، اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے. اور اعمال کرنے کے لیے اور اعمال بد کا بھی حصہ ہونے کے لیے یہی لفظ ہوتا ہے کہ دونوں کے لیے، اچھے اعمال کے لیے بھی اور برے کے لیے بھی کسب ہی استعمال ہوتا ہے. اور اقتصاب کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے. تفسیری نکاح سے ہم نے سیکھا کیا ہے کہ دنیا میں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرنے والوں کو دوست بنائیں گے تو کل آخرت میں بھی وہی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. استغفر اللہ. دوستی جیسی ہوگی ویسا ہی کل ہوگا، جیسی آج دوستی ہوگی. ایسے ساتھی ہمیں ہماری آخرت کو برباد کرتے ہیں، نہ صرف ہماری دنیا بلکہ آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے. برا ساتھ، برا انجام. دنیا میں گناہوں کی کیا شریک جو ہوگا وہ آخرت میں بھی سزا کا بھی شریک ہوگا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دنیا میں وہ تمہاری شراکت داری کر رہا تھا اور آخرت میں وہ تمہارا شریک نہ ہو. اور آخرت میں عذاب کے شریک وہ ہوں گے. دونوں کام جو ہے وہ برابر کیا جائے گا. اسی طرح آپ نیکی کو دیکھ لیں. جو نیکی کرنے والا ہوگا، اگر دنیا میں وہ تمہیں نیکی کی طرف بڑھا رہا ہے، نیکی کی طرف لے کے جا رہا ہو، کیا جنت میں بھی وہ تمہارا ساتھی ہوگا. ہم نے سیکھا کیا ہے کہ ہمیں جادوگروں کا، کاہنوں اور قسمت کا حال بتانے والے بابوں کی چنگل سے نکلنا ہے، بدعات سے نکلنا ہے، برے کاموں سے نکلنا ہے، بری محفلوں سے نکلنا ہے. اس سے پہلے کہ عذر، معافی، توبہ اور اصلاح کے سب دروازے بند ہو جائیں، آج اپنے آپ کو میں نے بدلنا ہے. آج میرے پاس ٹائم ہے، آج کو میں نے جینا ہے، آج میں نے فیصلہ کرنا ہے، آج میں نے اپنی سوچ کو بدلنا ہے، تاکہ اگلے ہی لمحے کا مجھے نہیں پتا وہ کب آ جائے گا. قیامت کے دن یوم حسرت کہا گیا. کیوں اس کو یوم حسرت کہا گیا؟ کہ اس روز نیک لوگ بھی حسرت کریں گے کہ کاش اور اچھے عمل کر کے آتے. بروں نے تو کرنی حسرت کہ انہوں نے اچھے عمل کیے ہی نہیں، اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی دین کو انہوں نے چھوڑ دیا، پشے پوچھ ڈال دیا. وہ تو حسرت کریں گی. نیک عمل کرنے والے بھی، عبادت کرنے والے بھی، اپنا 100% ٹائم دین کو دینے والے بھی، قرآن پڑھنے والے بھی، وہ بھی اس دن حسرت کریں گے. کاش میں اور پڑھ لیتی، کاش ایک لمحہ بھی میں ضائع نہ کرتی، میں اور نفل پڑھ لیتی، میں اور اذکار کر لیتی، میں اور سجدے کر لیتی، میں اور دعوت دے دیتی، میں اور لوگوں کو اس سائٹ پہ بلا لیتی. وہ بھی حسرت کریں گے. گناہگار اس دن اپنی کرتوتوں کے باعث حسرت کریں گے کہ کاش ہم ایسے اعمال نہ کرتے. پھر اس وقت تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، پھر کاش ہی رہ جائے گا. آیت نمبر 130 کا ٹائٹل لکھ لیں کہ اطاعت کرنے والے جن و انس کا اچھا انجام. کہ جو جن و انس اچھے تھے، ان کی اطاعت کی تو ان کا انجام کیسا ہوگا. با محاورہ ترجمہ. یا معشر الجن والانس یأتیکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. اے جنات اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکام بیان کرتے اور تم کو آج کے دن کی خبر دیتے؟ وہ سب عرض کریں گے کہ ہم اپنے اوپر اقرار کرتے ہیں اور ان کی دنیاوی زندگی نے بھول میں ڈالے رکھا، اور یہ لوگ اقرار کرنے والے ہوں گے کہ وہ کافر تھے. ان کا مکالمہ سنایا جائے گا ان کو کہ اب وہ ایک دوسرے سے مکالمہ کریں گے. جنت والے جنت سے، دوزخ والے دوزخ سے. یہاں پہ دوزخ کا مکالمہ جو ہے وہ سنایا جا رہا ہے کہ دوزخ والے کیا کہیں گے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا یا معشر الجن والانسی، اے جن و انس، اے انسانوں کے گروہ، علم یأتکم رسول منکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس
کوئی رسول یا کوئی دروغہ یا کوئی تمہیں بتانے والا یا قصون علیکم آیاتی جو میری آیات پڑھ پڑھ کر تمہیں سناتا ہے، جو تمہیں بتاتا ہے یہ غلط راستہ ہے، اس کے اوپر نہ چلو۔ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور اس دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب جنوں اور انسانوں سے، کیونکہ دونوں ہی مخلوق اللہ تعالیٰ نے جو بنائی وہ کیا ہے، اکاؤنٹیبل ہے، دونوں ہی سے اللہ تعالیٰ اس دن حساب لیں گے، دونوں ہی ہم مکلف ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان میں بھی رسول بھیجے، ہم میں بھی رسول بھیجے، ان میں بھی پیغام دینے والے بھیجے، ہم میں بھی پیغام دینے والے بھیجے، انہیں بھی حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام اپنی گروہوں میں جا کے کرو۔ انہوں نے سورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کی واپسی پر دیکھا نا، انہوں نے سنا اور اسی وقت وہ اپنی قوم میں چلے گئے۔ انہوں نے جا کے سورہ جن کو پڑھ لے، ساری تفسیر اس میں لکھی ہوئی ہے، وہ گئے، انہوں نے جا کے بتایا کہ ہم نے حق کو سن لیا ہے اور آپ بھی اس کی طرف آؤ۔ اور پھر کہا قالوا شہیدنا علی انفسنا، ہم اپنے نفسوں پر گواہی دیتے ہیں کہ اے مولا کریم بلا شبہ تیرے رسول ہمارے پاس آئے، انہوں نے ہمیں سمجھایا، انہوں نے ہمارے تبلیغ کی، ہمارے قصور ہمیں بتائے، ہمیں بتایا کہ یہ کام صحیح ہے یہ غلط ہے، ہم نے ان کی باتوں پہ دھیان ہی نہیں دیا، ہم نے ان کی باتوں کو مانا ہی نہیں ہے کہ قیامت میں اپنے خلاف جب گواہیاں اکٹھی ہوں گی تو اس کا رویہ کیا ہوگا، کہ لوگوں کو آخرت سے ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہی ہے کہ قرآن سناؤ، ان کو قرآن سننا چاہیے، ان کو رسولوں کی بات کو سننا چاہیے، لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنانا چاہیے، قرآن پڑھ کے ان کو ڈرانا چاہیے، ایسی اوپر سے نہیں اللہ تمہیں مارے گا، اللہ تمہیں سزا دے گا، کہ اس کو دلیل سے سمجھانا چاہیے۔ جب ان کے سامنے جب ہم قرآن پڑھ کے سنائیں گے، قرآن کی دلیلیں ان کو دیں گے، ان کو بتائیں گے، اور رسولوں اور وارثوں کے جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، اب رسولوں کے وارث کون ہیں؟ جو قرآن کی تعلیم دینے والے ہیں، جو قرآن جو سمجھتے ہیں اور دوسروں کو اس قرآن کی تعلیم دینے والے ہیں، ان سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں قرآن کے ساتھ واضح نصیحت کرنی ہے، تمہیں قرآن پڑھ کے سنانا ہے، تمہیں قرآن کے ذریعے ان کو انذار کرنا ہے، قرآن کے ذریعے ان کی تذکیر کرنی ہے، ان کے اندر کی صفائی کرنی ہے۔ میری اپنی کوئی رائے نہیں ہے، میری اپنی کوئی بات نہیں ہے، میری کسی اسکالر کی کوئی رائے اور بات نہیں ہے، یہ قرآن اندر کی صفائی کرتا ہے، قرآن ہی انسان کو ڈراتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کو پڑھے بغیر آخرت کی تڑپ انسان کے اندر لگے گی نہیں۔ آہستہ آہستہ یہ ہمارے اندر سے جو گندگی ہوتی ہے نا، وہ آہستہ آہستہ نکالنا شروع کر دیتا ہے قرآن۔ میری باتیں میں جتنی مرضی کہتی ہوں وہ میری رائے ہے، کتنا آپ پہ اثر کرے گی؟ یہ قرآن ہی دلوں کے اندر اثر ڈالتا ہے، قرآن ہی دلوں کے اندر نرمی ڈالتا ہے، قرآن ہی سے ہماری تذکیر ہوتی ہے، قرآن ہی سے ہماری عادتیں بدلیں گی۔ دیکھیں قرآن ہی پڑھ پڑھ کے ہماری عادتیں کہاں پہ تھے، ہم کہاں تک پہنچ گئے نا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور آگے بہتری، انسان کے اندر ہمیشہ بہتری کی گنجائش رہتی ہے، اور آگے ہماری عادتیں بدلیں گی، ہمارے رویے بدلیں گے، ہمارے معاملات جو ہے وہ بدلیں گے، اچھے کی طرف ہم جائیں گے۔ یہ قرآن ہی کر رہا ہے، اور قرآن خود بھی پڑھنا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف لے کے آنا ہے، اور وہ سچے خیر خواہ ہوں گے وہی دوسروں کو دعوت دیں گے، سچے خیر خواہ ہی دوسروں کو اس کی پکار اور تڑپ کا بتائیں گے کہ اس کے کتنے فائدے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے تو جہنم کے دروغہ پوچھیں گے، سورہ ملک میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو کیا جواب ہوگا اس وقت؟ آیا تو تھا لیکن میں نے سنا ہی نہیں، میں نے کہا تیرا دین، تیرا ایمان، تیرے طریقے کرو خود ہی، ہم تو نہیں، ہم تو بڑے ماڈرن ہیں، ہم تو اپنے طریقے سے زندگی جینے والے ہیں، میں آپ کی طرح بیچارے بن کے زندگی گزاروں؟ تو ہمارا اس وقت یہ انجام ہوگا، تو پھر ہوگا کہ کاش اس وقت میں ان کی بات سن لیتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں وَلَوْ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، سورہ کاف میں، پھر وہ اپنی قوم کی طرف منذر بن کر، ڈرانے والے بن کر گیا، جو جنوں کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے جو کچھ سنا وہ اپنی قوم یعنی کہ جنات میں جا کر انہوں نے اس کی تبلیغ شروع کر دی۔ اب جب میں اور آپ، ہم پہلے تو سننے ہی نہیں آتے، سنیں گے تو عمل کرنا پڑے گا، جب عمل کرنا پڑے گا تو بری عادات کو چھوڑنا پڑے گا اور اچھی عادات کو اپنانا پڑے گا، اس کے لیے ہم ریڈی نہیں ہوتے، مینٹلی ہم اس تبدیلی کے لیے ریڈی نہیں ہوتے۔ جنہوں نے تو کیا، انہوں نے سنا، اسی وقت جا کے وہ پیغام جو ہے اپنی قوم تک پہنچانا شروع کر دیا۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وَمَا كُنَّ مُنذِرِينَ حَتَّى بَعْثَ رَسُولًا، بنی اسرائیل میں کہ ہم کسی قوم کو اس وقت تک سزا نہیں دیتے جب تک اس میں رسول نہ بھیج دیے جائیں۔ اور اوبویسلی یہ سلسلہ تو اب ختم ہو چکا ہے کہ پہلی امتوں میں تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول بھیجتے، حجت کا اہتمام کرتے، پھر ان پہ جو ہے وہ سزا آتی۔ آج وہ نہیں ہوگا،
آج اسی طرح کے قرآن کو پڑھنے والے، قرآن پہ غور و فکر کرنے والے، اس پہ تدبر کرنے والے، وہی لوگ ہمارا انتظار کریں گے، وہی ہمیں ڈرائیں گے، وہی ہمیں اللہ کے قریب کریں گے، وہی ہمیں قرآن سے جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم ان کی بات کو سن لیتے ہیں تو ہماری آخرت میں بھی نجات ہے اور دنیا میں تو کامیابی ہے ہی ہے۔ وہ بظاہر شاید لوگوں کو نظر نہ آئے، بیچاروں ہم دنیا کے لوگوں کے سامنے سب ہم بیچارے ہوں، شاید ہم سکارف لینے والی آنٹیاں ہوں، شاید ہم بایا پہننے والی ہوں، بیک مائنڈڈ ہوں، شاید وہ یہ کہ یہ ہاتھ سے کھاتی ہیں، ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ سنت کا عمل ہے، لیکن آخرت میں وہی لوگ اگلی صفوں پہ ہوں گے۔ جو دنیا میں تکلیف ہوتی ہے نا، جب یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگوں کے رویے ایسے کیوں تھے، اور ساتھ ہی بتا دیا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کہ ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا وہ انکار کرتے تھے، قیامت کا انکار کرتے تھے، غلط رویوں کے پیچھے وہ چلتے تھے، سچے لوگوں کی بات کو وہ تسلیم کرنے پہ راضی نہیں ہوتے تھے، ان کو وہ جھٹلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان سے محروم رکھا، پیچھے پاڑ لیا، ان کے دلوں کو کھولا ہی نہیں، ان کے دلوں میں تنگی تھی، ان کے دلوں میں تکبر تھا، غرور تھا۔ ہم یہ سیکھیں، ہم یہ کام کریں، ہم دین کے راستے پہ چلیں۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دنیا ظاہری شان و شوکت کا ایک محور ہے، ایک گلوب ہے، وہ اس کو خوبصورت چمکتا ہوا نظر آتا ہے، وہ اس کے بہکاوے میں، اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، اور انہی لوازمات میں، انہی دھوکے میں اپنی زندگی، اپنی صلاحیتیں، سارا کچھ وہ اسی دھوکے میں اپنے آپ کو غبن کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اور انہی چیزوں نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ تنبیہ سورہ فاطر میں آتا ہے لا تغرنکم الحیات الدنیا، دیکھنا تمہیں دنیا کی زندگی کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ساتھ ہی تنبیہ کر دی کہ یہ کرے گی، چمکتی ہوئی چیز انسان کو ایک وقت کے لیے تو آنکھوں کو چکا دیتی ہے نا۔ آپ انسان دیکھتا ہے کچھ چمکتے ہوئے کپڑے پہن کے آئے، ایک دم آپ ایسے کریں گے کہ یہ کون کیسے پہن کے یہاں پہ آ گیا نا، تو یہ دنیا جو ہے آپ کو ایسے ہی چمکائے گی۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ دھوکے کا سامان، یہ بازار، یہ پارٹیاں، یہ شادیاں، یہ دنیا کی محفلیں، ان سب میں گفتگو کیا ہوتی ہے؟ جب ہم جاتے ہیں نا اس طرح کی پارٹیوں اور محفلوں میں، کیا گفتگو ہوتی ہے؟ لوگ کیا باتیں کرتے ہیں؟ کپڑے کہاں سے لیے، جویلری کہاں سے لی، ہاں میک اپ کہاں سے لیا، کون سی برانڈ، کون سے کپڑے، کس ڈیزائنر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور کتنا خرچ کرتی ہو، کہاں سے منگاتی ہو، کون سی ویب سائٹ ہے، مجھے ذرا، یہی ہماری ہے، یہی ہماری گفتگو ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں وہ اسی اچھے خاصے لوگ اس میں بہکے ہوئے ہیں، دیندار لوگ بہکے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی عام لوگ تو ہو نا تو چلو بات بنتی ہے کہ ان کو علم کا، دین کا علم نہیں ہے، دیندار لوگ اس بہکاوے میں آئے ہوئے ہیں۔ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی نہیں کی تھی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نہیں تھیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے نہیں تھے؟ کیا انہوں نے دین کا کام چھوڑ دیا؟ کیا انہوں نے شادیاں نہیں کی؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی اس طرح سے کی؟ کیا ان کے بچے نہیں تھے؟ ان کا دل نہیں کرتا تھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم نے پڑھا نا کس طرح شادی کی۔ ہم کیوں نہیں ویسے شادی کر سکتے؟ ہم ایک طرف تو ڈھونگ چاہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ ہوں گے، ہمیں تو جنت میں وہ لے جائیں گے، وہ ایسے جنت میں لے جائیں گے، ان کی سنتوں پہ چلیں گے تو ہم جنت میں جائیں گے نا۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہر قدم پہ ہم نے نافرمانی کرنی ہے، اور آخرت میں ہم ان کے حقدار بنے کھڑے ہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں چھوڑی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو قضا کیا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے حقوق ادا نہیں کیے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے حقوق ادا نہیں کیے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کیے؟ یہی چیزیں ہمارے لیے رکاوٹ بنتی ہے نا۔ کلاسوں میں آنے کے لیے بھی یہی رکاوٹ بنتی ہے، قرآن پڑھنے کے لیے بھی یہی رکاوٹ بنتی ہے، نمازوں کو قضا کرنے کے لیے بھی یہی رکاوٹ بنتی ہے۔ ہماری نمازیں کیوں قضا ہوتی ہیں؟ بیکاز میں سجدج کے گئی ہوں، میرا وضو ٹوٹ گیا، وضو کیا کر لیا، چلو خوش قسمت تھے، وضو کر کے گھر سے نکلے، ہوا خارج ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا یا ہنس لیا یا کچھ ایسا ہو گیا، تو اب میں وضو کیسے کروں؟ میک اپ اتنا لگایا ہوا ہے، بال اور کپڑے اتنے مہنگے پہنے ہوئے، اتنے ٹائٹ پہنے ہوئے، بازو اوپر ہی نہیں جا رہے، نماز تو میری قضا ہونی ہے۔ پھر میری جاب اس کی چیز میں آڑے آتی ہے، پھر میرے کپڑے اس چیز میں آڑے آتے ہیں، پھر میری ایگزام اس چیز میں آڑے آتے ہیں، پھر میرے بچے اس چیز میں آڑے آتے ہیں، پھر میری جاب اس چیز میں آڑے آتی ہے۔ ہر موقع پہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور ہمیں ذرا بھی خوف نہیں ہے، ہمیں ذرا بھی ہے ہی نہیں کہ یہ دنیا کے بہکاوے میں کس طرح ہم کھپتے جا رہے ہیں۔
اور کیا ہے؟ خوف ہے نا، دنیا کا ڈر ہے، دنیا کا ڈر ہے، دنیا کا پیئر پریشر ہے، اور جاب نہ کی تو پتہ نہیں مارے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے حتیٰ کہ یہ وعدہ کیا ہے کہ جو روح میں نے پیدا کر دی نا اس کا رزق میں نے لکھ کے چھوڑا ہے، تھوڑا یا زیادہ ہے، وہ ملنا ہی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں صبح سے شام میں کام کروں گی تو یہ میرا کام چل رہا ہے، یہ میری غلط خیالی ہے. ہاں اسباب کا میں نے استعمال کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قوام کس کو بنایا؟ مرد کو. اپنی چادر اتنی جتنی چادر ہے نا اتنے پاؤں پھیلاؤ تو یہ مشکلیں پیش نہ آئیں. چلو میں مانتی ہوں ضرورت ہے، مجبوری ہے، نکلنا پڑتا ہے، کام کریں، پھر اللہ کے احکامات کی پامالی تو نہ کریں، اللہ کے رسول کی نافرمانی تو نہ کریں. بچوں کے آڑے میں، شادیوں کے آڑے میں، محفلوں کے آڑے میں، برتھ ڈے پارٹیز کے آڑے میں، اور پھر نیمڈ ہر ایک چیز میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے. ہر ایک چیز میں ہم اس کو واپس چھوڑتے ہیں. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا وَشَاهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ اپنے خلاف خود ہی گواہیاں اکٹھی کر رہی ہیں. کوئی دوسرا اس کے خلاف گواہی نہیں دینے کے لیے وہاں پہ اس دن تیار ہی نہیں ہوگا. ہر کسی کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہوگی، اس کا اپنا ہی وجود اس کے لیے کافی ہے گواہیاں اکٹھی کرنے کے لیے. انہم کانوا کافرین، بے شک وہ کفر کیا کرتے تھے، کہ وہ انبیاء کا انکار کیا کرتے تھے. وہ دنیا کی لذات میں، اب اس کی شہوات میں گم تھے، اس میں سکون محسوس کر رہے تھے. ہو سکتے ہیں مجھے اچھے کپڑے، ڈیزائنر کپڑے پہن کے اس میں آپ کو سکون محسوس ہوتا ہے. ہاں کہ کسی نے بایا پہنا ہو تو شاید آپ اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کریں، لیکن ڈیزائنر کپڑے پہن کے آپ کے اندر اچوائی وہی لگی ہوئی ہے، بے چینی وہی لگی ہوئی ہے. اس نے مجھ سے زیادہ اچھا پہن لیا، اب میری وہ دوڑ لگ گئی ہے کہ میں نے اتنا کمانا ہے اور اس کے جیسا پہننا ہے. میں اس گاڑی میں آیا، وہ اس گاڑی میں آئی ہے شادی پہ، میں نے ویسی گاڑی لینی ہے. اگر میں دن میں 10 گھنٹے کام کرتی تھی، میں راتوں کو بھی کام کرنا شروع کر دوں گی. ڈھونڈے سکون. دنیا کہتی ہے کہ میں تجھے اپنے پیچھے دھڑاؤں گا اور تو اے انسان دوڑے گا، اور انسان وہی کر رہا ہے. پیسہ یہی کہتے ہیں نا کہ میں اپنے پیچھے دھڑاؤں گا اور تو دوڑے گا، اور دن رات ایک کر کے ہم دوڑ رہے ہیں. اور آخر میں جا کے اینڈنگ قبر میں ہو جائے گی، اور آگے ہاتھ میں خالی ہاتھ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو قرآن پڑھے گا اس کے دل میں نے سکون رکھ دیا، اس کی ضرورتوں کو کے لیے میں کافی ہو گیا. کارساز ابھی پڑھے نا، میں اس کے لیے کارساز، اس کے لیے مددگار، اس کے لیے میں حامی بن جاؤں گا، اس کے لیے میں راستے آسان کر دوں گا. اس کو اسی دین میں اس کے لیے میں سکون پیدا کر دوں گا، اسی میں وہ خوش ہو جائے گا. اس کو دنیا سے میں بے نیاز کر دوں گا. لیکن ہم غافل ہیں، پڑھنے کے باوجود ہم غافل ہیں. دنیا کے وہ کہتے ہیں نا کمپٹیشن ہے نا، جی تو ہم کمپیٹنگ کر رہے ہیں دنیا کے لیے. اور قرآن میں کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ آخرت کے لیے کمپیٹ کرو، جی دوڑ لگاؤ آخرت کے لیے. تو وہی کرے گا نا جس کے پاس عقل ہوگی، جس کے پاس یہ سمجھ ہوگی، جس کو یہ شعور ہوگا، جو اس کے لیے تڑپ رکھے گا. پھر وہی بات ہو جائے، جو تڑپ رکھے گا، جس کے اندر تڑپ ہے ہی نہیں، جس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری نا اس کو ایک دفعہ بتا تو دیں یہ چیز غلط ہے. ہم ڈرتے ہوئے بچوں کو یہ چیز بھی نہیں بتا رہے. ہم خود ان کو کہتے ہیں کہ دنیا کا سٹیٹس میں اس معیار کی جاب ڈھونڈو، اس معیار کی ڈگری کرو، اس معیار پہ پورا اترو، لوگ کیا کہیں گے. یہ میرے اپنے الفاظ ہوتے ہیں. جب ہم بچوں کی تعلیم پہ غور و فکر کرتے ہیں نا، ان کو یہ نہیں کہتے قرآن کی تعلیم حاصل کرو، ایٹ لیسٹ چلو نہیں پڑھنا تو ہم دن رات کی نیندیں ہماری خراب ہوئی ہوتی ہیں. ہائے بچے کہہ رہے ہیں ہم نے پڑھنا نہیں ہے، آگے ان کا مستقبل کیا ہوگا. مستقبل تو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے. میں نے یا اس کی ایجوکیشن نے مستقبل ڈگریاں کرے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں نا، اتنی زندگی اپنی جوانی خراب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کو دنیا کی ڈگری نہیں لینی چاہیے، لیکن اپنا محور وہ نہیں بنانا چاہیے، اپنا مقصد وہ نہیں بنانا چاہیے. اور جوانی کی عبادت، جوانی کا ذکر، جوانی کی تبلیغ کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت والے دن عرش کے سائے میں ہوگا، جب کبھی کوئی وہاں پہ سایہ نہیں ہوگا. اور ہم اس کو دنیا کے لیے ہی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حشر کا دن اتنا لمبا ہوگا، اس میں مختلف قسم کے مواقع آئیں گے. بعض مواقع ایسے آئیں گے جب کفار و مشرکین سے باز پرس کی جائے گی، اور بعض ایسے آئیں گے ان سے پوچھا جائے گا آپ نے ایسا کیوں کیا، کیوں اللہ تعالیٰ کی کا انکار کرتے رہے، اس کے لیے کیوں تمہاری کوشش رہی، اس لیے تم نے کیوں اتنا اگریسو رویہ جو ہے وہ اختیار کیا. تو اس وقت وہ کہیں گے دنیا نے ہمیں دھوکے میں ڈالا ہوا تھا، ہمیں اس وقت وہی چیز صحیح لگ رہی تھی. اب جب ہم نے خود حقیقت سامنے آتی ہے تو بندے کا رخ ہی سوچنے کا چینج ہو جاتا ہے. حقیقت میں بھی ایسا ہوتا ہے نا، ہم کسی بندے کے بارے میں غلط گمان کر رہے ہوتے ہیں، اور جب اس کی حقیقت سامنے آتی ہے تو ہم خود ہی پہ ریگریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے ایسا کیوں سوچا، وہ تو حقیقت تو ایسے نہیں تھی. تو بالکل یہ وہی چیز ہونے والی ہے. اس وقت جب اس کے برعکس ہمیں نظر آئے گا نا تو ہم کہیں گے ہم کتنے دھوکے میں پڑے ہوئے تھے. تب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت ٹائم نہیں ہوگا.
اس وقت ریگریکشن کے علاوہ کاش میں یہ کر لیتی، کاش مجھے واپس بھیجا جائے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا بھی جواب دیتے ہیں، اس کو بھیج بھی دیا تو اس نے پھر وہی کام کرنا ہے، عادتیں پک چکی ہوئی ہیں نا، دنیا میں دھوکے دیتے ہیں، وہاں پہ بھی جا کے ہم دھوکے ہی دیں گے۔ روٹ ورڈ کر لیں 100 آیت نمبر 130 یا معاشرہ عین شین را سے ہے کہ 10 یا 10واں حصہ کہ مویشی کا 10ویں دن پانی پر وارد ہونا، مال کا 10واں حصہ اس کے لیے آتا ہے، خاندان کے لیے آتا ہے، جماعت کے لیے آتا ہے، 10 افراد پر مشتمل ٹولی کے لیے آتا ہے۔ عشر لفظ جو ہے وہ چیز جو ٹوٹ کر 10 حصوں میں تقسیم ہو جائے اس کے لیے، مطلب 10 لفظ جو ہے نا اس کے لیے آتا ہے، مل جل کر رہنے والے 10 سے زیادہ جو ہو جائیں گے وہ ایک گروہ بن جائے گا۔ ینذرونکم، نون زارا سے ہے کہ کسی حادثے کی وجہ سے غیر واجب چیز کو اپنے اوپر واجب کر لینا، نظر ماننا، کسی خوفناک چیز سے آگاہ کرنا، متنبع کرنا، ڈرانے والا، ہر وہ چیز جس سے خوف پایا جائے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ غرتہم، غیر رارا سے ہے دھوکے میں ڈالنا، شیطان کے لیے آتا ہے، غلط چیز دکھا کر صحیح چیز چھین لینا اس کے لیے آتا ہے۔ اور سبحان اللہ یہ تینوں ہی میننگ یہاں پہ آ رہی ہے، دھوکے میں بھی آ رہا ہے، شیطان دھوکے میں ڈالتا ہے، اور غلط چیز کو خوبصورت صحیح بنا کے وہ ہم سے اصل سے ہمیں دور کر رہا ہے۔ وہ بدعت وغیرہ یا ایسے کام جو ہیں وہ صحیح کو چھپا دیتے ہیں اور غلط آپ کے سامنے آتی ہے۔ تفسیری نکات سے ہم نے سیکھا کیا ہے کہ جس طرح اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے پیغمبر بھیجے گئے، اسی طرح جنات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے۔ قیامت کے روز جن و انس اپنے ہی خلاف خود گواہی دیں گے کہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن سے ڈرائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جو کہ آخرت میں ریگریکٹ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے دنیا میں ہی ہم اپنی اصلاح کر لیں، اپنے اندر کی اصلاح کر لیں، اور پھر وہ خود گواہی دیں گے کہ وہ خود ہی منکر تھے، خود ہی بھٹکے ہوئے تھے، غلط راستے پہ وہ چل رہے تھے۔ حدیث تفسیر بالحدیث لے لیں، سورہ الانعام آیہ 130 کی۔ عبد الرحمن بن یعقوب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوسرے انبیاء پر 6 چیزوں کے ذریعے سے فضیلت دی گئی، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، یہ کل ہی ہم نے حدیث پڑھی کہ دشمنوں پر رعب اور دبدبے کے ذریعے میری مدد کی گئی، میرے لیے اموال مال جو تھا وہ غنیمت اس کو حلال کر دیا گیا، زمین میرے لیے پاک کر دی گئی، کہیں بھی ہم نماز پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے وہ زمین جو ہے وہ حلال ہے، وہ پاک ہے، وہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو مسجد قرار دیا گیا، مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، باقی انبیاء کو ان کی خاص امت کے لیے، اس کی اپنی قوم کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا، رسول بنا کے بھیجا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت کے لیے، پوری دنیا کے لیے، اور میرے ذریعے سے نبوت کو مکمل کیا گیا، یعنی کہ انبیاء ختم کر دیے گئے، مہر لگا دی گئی، ٹھپا لگا دیا گیا۔ یہ 6 چیزیں ایسی ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے نبیوں پر فضیلت حاصل ہے۔ جنوں انس کے لیے انجام کیا ہوگا؟ اطاعت کرنے والوں کا انجام اچھا ہوگا، اور جھٹلانے والوں کا انجام یا ان کا خسارہ کیا ہے کہ انجام ان کا برا ہوگا، وہ دوزخ میں ہوں گے۔ جو اچھے کام کرنے والے ہیں ان کے لیے دارالسلام ہوگا انشاءاللہ۔ ہم نے سیکھا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلانا اصل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو جھٹلانا ہے، اس کا انکار کرنا ہے۔ ایک رسول کا انکار، سارے رسولوں کا انکار، ایک حکم کا انکار، سارے احکامات کا انکار۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم جیسے انسانوں میں سے رسول بنا کر بھیجے کہ ہمیں بات سمجھنا آسان ہو۔ اللہ نے ہماری آخرت کو سنوارنے کے لیے بار بار یاد دہانی کرائی اور ہدایت کا راستہ ہمیں دکھا دیا کہ یہی اصل راستہ ہے، یہی حقیقت ہے، اس کو مان جاؤ تو تمہارے لیے خیر ہے، تمہارے لیے نجات ہے، اگر نہیں مانو گے تو اس میں تمہارے لیے نقصان ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک، وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آمین اللہم آمین۔